बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक आज तारीख़ के उस मोड़ के ऊपर खड़ी है, बल्कि बैठी हुई है, जहाँ पर पाकिस्तान की जो सियासत रियासत जो है उसके अंदर एक नया मोड़ आ गया है। और आज 27वीं आईनी तरमीम जो है वो टेबल कर दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसमें आर्मी चीफ़ का जो किरदार है उसको तब्दील कर दिया गया है और इसका इम्पेक्ट क्या होगा। क्या आज की तरमीम जो है वो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित होगी, या पाकिस्तान के अंदर जो एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से आप कह लें वो वही रहेगा जो चला आ रहा था, या जिसके ख्वाब 1973 का आइन बनाने वालों से पहले भी जो पाकिस्तान की कौम ने देखे थे वो ख्वाब जो हैं वो कहीं पर फारिग तो नहीं हो रहे। मैं कोई ज़्यादा बिलफज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। तो बड़े इम्पेक्ट हैं, और बल्कि कौन कौन से इम्पेक्ट आएंगे पाकिस्तान की सियासत, रियासत और ये हमारे समाज के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे और ज़रा खुल के बात करेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये क्या वाकई वक्त का तकाजा था जो खदोखाल या फिर जो ख्वाब इसका देखा गया था COD में, ये उसी की ताबीर है, या फिर इसका भी कोई भयानक जो ताबीर है वो हमारे सामने आएगी। तो ये जो बड़ा क्रिटिकल आज की बैठक होने जा रही है। और आज हमें ज्वाइन किया है वलीद साहब ने। इंशाल्लाह ये हमारा मुस्तकिल पार्ट होंगे। अहमद वलीद साहब पाकिस्तान के तमाम जो चैनल्स हैं उसमें इन्होंने एक न्यूज़ मैनेजर के तौर के ऊपर काम किया है, डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ्स रहे हैं, और कई चैनल्स जो हैं वो इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से चलाए। जी कहांगे ना सर। तो हमने जनाब इनसे रिक्वेस्ट की थी, सर बहुत शुक्रिया। और जितने दोस्त बैठक के पहले से चले आ रहे हैं उन सब की तरफ से और मैं ज़ाती तौर पे भी हम अहमद वलीद साहब के हमारे साथ शामिल होने पे उनके शुक्रगुजार हैं। हमारा तशक्कुर, ये हमारी इज़्ज़त अफजाई है, एजाज़ वाली बात। तो वैसे तो असी ना इधरों शुरू कर रहे हैं, लेकिन अज तुहाडा पहला दिन है तो उद्घाटन हम आपसे करते हैं। ए फड़ लो, ए दसो कि ए जिहड़ी तरमीम है ये वो सियासी जमातों को कहीं आने वाले वक्त में पछतावा तो नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने देखा है कि जमहूरियत जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की बजाय कमज़ोर होती रही। धचके भी लगते रहे हैं, फिर कोई कोशिश होती है, फिर थोड़ा सा आगे चलती है, लेकिन फिर एक रुकावट आती है। तो वो रुकावटें तो देखते रहे हम जब दौर में, आगे भी मुशर्रफ दौर या आगे आज का जो दौर है। तो मसला ये है कि हमने अगर एक कंपैरिजन करना है कि 73 की आइन की आप बात कर रहे थे और आज की बात कर रहे हैं, तो क्या जमहूरियत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है या कमज़ोर हो रही है? तो उसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल कमज़ोर हो रही है। जमहूरियत की आपने देखा कोई बात भी नहीं कर रहा आजकल। कोई ऐसी तंजीमें भी नहीं हैं कि जमहूरियत के ऊपर बात करें, कोई ऐसे आर्टिकल भी नहीं छप रहे जिस पे बात हो कि जमहूरियत जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स या कोई जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं। नहीं, आर्टिकल कुछ छपते हैं जो जमहूरियत के हक़ में होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती लोगों को ना, वो बड़ी स्कील उर्दू में लिखे होते हैं। उर्दू में भी ऐसी में लिखे हों। हमारे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी शकील किस्म की उर्दू लिखते हैं, वो पता नहीं चलता किधर खिलाफ ने किधर हक ने। हमारे जो दोस्त सादा ज़ुबान में लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि जिनकी खुशामद कर रहे हैं उनको समझ आ जाए। हाँ नहीं, ठीक गल है, लेकिन मैं वैसे मैंने अप्रिशिएट किया है कि आज के दौर में भी अगर जमहूरियत के लिए कोई लिखने वाले हैं तो वो लिख रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा ज़रा उसमें जो नमक ज़्यादा डाल दिया था वो मैं मिठा ज़्यादा पाया सी। वैसे तो मिठा सुने उमर चीमा साहब ने किया सी ना कि मिठा ज़्यादा नहीं पाया गया, आज और ज़्यादा पाया गया। अच्छा जी प्लीज़। देखिए, बजाज साहब जो लिखते हैं ऑब्वियसली बहुत कम लोग रह गए ना। बात तो ये हो रही है कितने लोग लिख रहे हैं, मेजॉरिटी कौन जद्दोजहद कर रहा है, कोई नज़र आ रहा है, कोई जमात, कोई ये वो। अब जो साहब जो जेल में हैं, क्या वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं जमहूरियत के लिए? नहीं। अगर उनको आज कोई ऑफ़र हो, जैसे कि उन्होंने पहले जिस तरह से वो आए इक़्तिदार में और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से तारीफ़ें की, वो भी एक हिस्ट्री है। उससे पहले कभी ऐसी तारीफ़ें नहीं हुई कि जी कौन किसका बाप होता है, क्या होता है। और जिस तरह से
انہوں نے مطلب پورا اپنا ٹائم گزارا, وہ ایک بات نہیں کر سکے جمہوریت کے اوپر. آج بھی جمہوریت کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے. ان کا تو مطلب ہے اسلامی ریاست جو بنانا چاہ رہے تھے وہ پاکستان ریاست مدینہ, اس میں جمہوری تصور تو کوئی نہیں تھا. اور وہ ریاست مدینہ آرمی چیف کی مدد سے بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا پھر اسی آپ ہی کیوں نہ بڑھا لیے, ہاں ان کی کیا ضرورت ہے. تو بس یہ مسئلہ ہے اوبیسلی بہت سارے ملکوں کو درپیش ہے جی. ہاں ریسنٹلی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے سرویز آئے ہیں, دنیا بھر کی جمہوریتیں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ ہوئی ہیں, وہ بڑی چند جگہ ہیں, لیکن زیادہ تر جگہوں پہ کمزور ہو رہی ہیں. امریکہ میں بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ٹرمپ کے اندر وہ جمہوری رویے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن امریکنوں نے یہ ممدانی والے ایشو کے اوپر انہوں نے اپنی جو ڈیموکریٹک ایک نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, وہ انہوں نے اس کو یہ ثابت کیا. بالکل وہ دیں گے, کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ ایک فیز ہے. ہاں یہ فیز گزر جائے گا. 200 سال سے زیادہ ان کا جو آئین ہے وہ ان کو تحفظ دے رہا ہے. اس میں کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں, وہ لانا چاہ رہے ہیں تبدیلیاں اس میں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے ابھی سویپ کیا ہے. آپ ورجینیا کے گورنر سے لے کے ادھر ادھر آپ نے جو ریزلٹس دیکھے ہیں وہ سارے ڈیموکریٹس ہیں. تو اس سے لیکن مجموعی طور پر جو ہے وہ ڈیموکریسی پوری دنیا میں اس کو لگتا ہے کوئی بگ سا لگ گیا اور وہ چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پاکستان تو وہ ایک ملک ہے کہ جس نے ابھی جمہوریت کے پورے ثمرات بھی حاصل نہیں کیے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو گیا دنیا بھر میں. تو اس پر بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے, تو آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. بس یہی بات ہے کہ جو پاکستان جیسے ملک جو ہے جہاں پہ پہلے سے ہی اس طرح سے جمہوریت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی رہی ہو, کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ یہاں اوبیسلی ہیں پاکستان میں جو کہ جمہوری رویے نہیں ہیں ان کے, اور پھر سیاستدان بھی کچھ ایسے مل جاتے ہیں جو جمہوری رویے نہیں رکھتے, تو پھر اس طرح کی قوتیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. صحیح. اور پاکستان کے آپ دیکھیں ہمسائے میں جو نریندر مودی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے سارے میڈیا کو خاموش کر دیا. وہ تو ہی بڑا فرق ہے, آگے بیٹھک سے پہلے بات ہو رہی تھی, طیارے جو ہیں گرے ہوئے تھے, لیکن کوئی چینل چلا نہیں سکتا تھا کہ ہمارے طیارے گرے. بالکل. اور یہ ایک مثال ہے. ویسے تو وہاں پہ بالکل پابندی ہے, یعنی آپ سوچیں کہ ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں انڈیا کی میڈیا کی کہ این ڈی ٹی وی یا بڑے بڑے جو اخبار ہیں دی ہندو اور ایکسپریس ان کا, اور انڈین ایکسپریس یہ وہ, تو لیکن آپ ان کے ذرا جا کے دیکھیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. کوئی ایک آدھ ہوگا کوئی ایسا جیسے پرنٹ ہے یا کوئی اس طرح کے ایک دو آن لائن پروجیکٹس ہیں جن میں وہ چیزیں چھپ رہی, لیکن ان کو سزائیں بھی مل رہی ہیں. ان کو پنش کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کیوں لکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. ڈکٹیٹرشپ ٹائپ کی حکومت جو ہے نریندر مودی کی چل رہی, تو وہ اس کے اثرات اور یہ جو پورا خطہ ہے اس میں یہ مسئلے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے وہ وہاں پہ تھوڑی ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے کس رخ میں جاتی ہے وہاں کی سیاست, لیکن کوئی اچھی امید ابھی نظر نہیں آ رہی. صحیح. پاکستان میں بھی ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وجاہت صاحب, یہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک تو میرا خیال ہے کہ متن آپ نے پڑھ لیا, ایک تو وہ بتائیں, دوسرا سمرو صاحب پہنچ گئے نے کراچی جا رہے ہیں, محسن نقوی صاحب ہو گئی ملاقات, ہون کی ملاقات چو کرنا کوئی اڑے نے چلو وہ آ کے پھر دوبارہ کریں. آج 8 نومبر ہے جی 2025. جی جو ایک میں وضاحت کر دوں چھوٹی سی, اگر آپ برا نہ مانیں. ایک تو وجاہت صاحب نے مسودہ پڑھا ہے, اور دوسرا سعید چوئی صاحب جو تھے وہ آئے تھے 4:30 بجے, وہ نکل گئے. آئے وہ 3:30 بجے تھے کہ میں نے 5 بجے ٹوبے جانا شادی پہ, ان کی نیز کی شادی ہے. تو وہ قانونی جو پیچیدگیاں آپ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, تو وہ جو ہے اپنے جو توصیف بھائی صاحب کی وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں میں تے جا رہے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کدوں آنا. تو میں آج ویسے توصیف صاحب دی آنی ریکارڈ کیتی ہے, وہ بھی تہاڈے نال شیئر وکھا ہی دیو. یہ جناب توصیف احمد خان صاحب تشریف لا چکے ہیں. مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور اندر تمام دوست ان کو بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے تھے. اب یہ مسکراتے ہوئے اندر تشریف لا رہے ہیں.
جی دیکھ لو. لو جی خان صاحب تشریف لے آئے ہیں اور یہ سارے دوست جو تھے ان کا انتظار کر رہے تھے. میں آج تہاڈوں گھوڑا ہی بہاتا انہاں دا. جج صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں. خان صاحب واش روم خدا کے پیارے سے میں نکل رہے ہیں پھر کاروں نکل کے کرتے 5 منٹ آج پہنچے. سر تسی کی محسوس کر رہے ہو ٹائم سر پہنچ گئے؟ سر ٹائم سر پہنچ کے تسی کی محسوس کر رہے ہو؟ ٹائم سے پہنچ کے اس دنیا سے تسی کی محسوس کر رہے ہو جی اسی غریب جڑا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں ساڈی یہ مشترکہ رائے کہ ساڈا تو پھر ہی پیا. سر آئی ایم سوری. ٹھیک اجازت جی پلیز. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 8 نومبر 2025 ہے ہاں جی یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں 16 اکتوبر 1985 اور 29 نومبر 2003 کی طرح دیکھا جائے گا یاد رکھا جائے گا. بھائی احمد ولید نے ہمارے ملک میں جمہوریت کے اتار چڑھاؤ پہ جو بات کی ہے تو مجھے اس پہ ولید بھائی ایک شعر یاد آ گیا. ہمیں ہر ایک رنگ میں خسارہ بہار تھا ہمیں ہر ایک رنگ میں خسارہ بہار تھا ہمارا یہ بہار بھی تمہارا یہ بہار تھا. ہائے 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 واہ 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 واہ. تو اسینس تو اس ترمیم کا یہ ہے لیکن چونکہ اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو کیوں نہ ذکر ان کا پہلے اچھی باتوں کا کرنا. ہاں کر لیا بالکل ہے. کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو آئینی کورٹ کا قیام ہے یہ 14 مئی 2006 کو شہید بینظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا تھا. واقعتاً جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کا بہت زیادہ وقت خاص طور سے افتخار چودھری صاحب اور ان کے بعد آنے والے ادوار میں سیاسی اور آئینی معاملات پہ صرف ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ کا ایک ایپریٹ کورٹ کے طور پہ پاکستان کے شہریوں کی طرف فرض ہے وہ نظر انداز ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی کورٹ کا قیام میری رائے میں کم از کم یہ ایک بہتر ہاں یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں قدم ہے. ہاں یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں. دوسرا ہمیں توقع پی ٹی آئی کے علاوہ ٹھیک پی ٹی آئی کا ویسے بھی معاف کیجیے گا آئین دستور جمہوریت سے تعلق ایسا ہی ہے جیسا باقی جماعتوں کا. نہیں میں افراد کا نام لے رہا تھا. اچھا باقی جماعتوں کا نہیں جماعت کا تو میں تعریف کرنے جا رہا ہوں. ویری گڈ. ہمیں توقع تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی مدد کے بغیر یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی وہ کم از کم 2 نکات پہ سمجھوتا نہیں کرے گی. ایک NFC ایوارڈ کی ریویژن میرا خیال ہے انہوں نے بھی پتا سی جنہوں نے وچ پائی سی تو اچھی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنا سی جو وہ اس پہ بعد میں بات ہوگی نا. ٹھیک جو کرنا تھا اس پہ بعد پہ بات ہوگی لیکن بذات خود NFC ایوارڈ کے بارے میں یہ طے ہے کہ 43% کو جو 57% کیا گیا تھا 2010 آنورڈ جو ہے اس سے بعض لوگوں کو اتنی تکلیف ہے کہ انہوں نے پبلک میں کہا کہ یہ 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لہٰذا صرف یہ کہنا کہ انہیں معلوم تھا انہوں نے اس کے باوجود ڈال دیا نہیں. اگر سیاسی جماعت بھلے اس کے پیچھے رائے عامہ کا دباؤ ہی کیوں نہ ہو رائے عامہ ہے کیا دس از واٹ ڈیموکریسی از اباؤٹ. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی سپورٹ بیس کے خلاف نہیں جا سکتی. اور دوسرا جو صوبوں سے کچھ اختیارات واپس لینے کی بات تھی میں خوش ہوں کہ کم از کم اتنا سپائن تو دکھایا ہے. سپائن ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں نا. جی اتنا سپائن تو دکھایا. اب اس سپائن کے بہت قریب پہ ایک لفظ ہے وہ مجھے چونکہ اردو انگریزی میری ذرا کمزور ہے تو میں نے کسی مسودے میں ایک لفظ لکھ دیا تھا سپائن SUPINE. تو مرحوم آئی رحمان صاحب نے بغیر کوئی تاثر دیے اس پہ نشان لگایا اور میں نے کہا جی اس میں کیا خرابی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنجیدہ تحریر میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. اچھا اس کا ایک خاص مفہوم ہے. تو ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے یہ 8 نومبر 2025 سپائن اور پروسٹریٹ ہونے کا دن ہے.
اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب آرمی کی تشکیل نو کی تھی تو اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا ایک منصب رکھا تھا جس کے پاس ٹروپس نہیں ہوتے. نتیجتاً وہ ایک خاص طرح سے اسپائن لیس ہو گیا, ٹوتھ لیس ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے سب سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے, میں احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں, جنرل محمد شریف, اور جب ضیاء الحق صاحب نے آمریت نافذ کی اس کے 3 مہینے بعد یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ آپ نے تو آئین کا اس کا وعدہ کیا تھا, انتخابات کا آپ نہیں کروا رہے, تو میں جا رہا ہوں. چلے گئے تھے. مجھے حیرت کبھی کبھی ہوتی ہے کہ 4 اسٹار جنرل کو کیا یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ انتخابات کے لیے نہیں لگایا جاتا. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا کنکرنٹ اختیار اور ڈیزگنیشن آرمی چیف کو دیا جا رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ اس ٹوتھ لیس منصب کو ختم کر کے پورے جو ہمارے آرمڈ فورسز کا اسٹرکچر ہے اس پہ ایک ایسے منصبدار کو بٹھانے کی کوشش ہے جس کے پاس ٹروپس کی قوت بھی ہوگی. جس کا مطلب یہ ہے آلریڈی آن دا گراؤنڈ ڈی فیکٹو پوزیشن تو جو ہے سو ہے, لیکن اس سے سویلین اتھارٹی کمزور ہوگی, اس سے فیصلہ سازی میں, اس سے وسائل کی تقسیم میں, اس سے ملک کی معیشت کی سمت طے کرنے میں غیر سیاسی قوتوں کا کردار بڑھے گا. اس سے پہلے بھی عملی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک, لیکن جب آپ اس کو آئین کے اس پہ کاغذ پہ لے آتے ہیں, دستور پہ لے آتے ہیں, بھلے کچھ لوگ جو ہے وہ دستور کو 12 صفحے کی دستاویز ہی کیوں نہ کہتے ہوں, بالکل کچھ نے یہ بھی کیوں نہ کہا ہو کہ ہم جب چاہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں, I can fling it out of window, those were the words of پرویز مشرف. اس کے باوجود جب آئین پہ لکھا ہوا یہ لفظ آ گیا ہے, فیلڈ مارشل کا لفظ جو ہے وہ اتنی بار اس میں استعمال ہوا کہ لیٹس ایکسپیکٹ a series, a succession of field marshals. لیکن خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اگر خان صاحب کو دیں, ماڈرن وارفیئر یہ جو مئی کے بعد جو ٹیسٹ ہوا پاکستان میں, اس کے لیے کیا یہ ضروری تھی ٹیکنیکلی یہ تبدیلی؟ نہیں, وہ تو آلریڈی چیف آف وہ کیا مجھے تو ان کا نام بھی اب بھول گیا, ساحر شمشاد, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. ہاں یہ 27 تک ہے, دیکھیں نا, تو وہ تو یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت پوری کر رہے تھے. مسئلہ تو وہ تو 9 مئی کو بھی کر رہے تھے. نہیں, مسئلہ تو ہوا ہی اور ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی, انہوں نے بات کی, یہ بھٹو صاحب نے یہ عہدہ کریٹ کیا. دیکھیں, اگر تو پالیٹکس کسی نے نہیں کرنی تو فوج کا جو کردار ہے وہ تو پولیٹیکلی تو ٹوتھ لیس ہی ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اسی حوالے سے یہ یونٹی آف کمانڈ کا جو دنیا میں کانسیپٹ آ رہا تھا کہ آئندہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ یونٹی آف کمانڈ کے تحت ہی لڑی جائیں گی, یا جو لڑی گئیں وہ بھی اسی کی وجہ سے جیتی جا سکیں. تو اس کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا گیا. اچھا, اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ ضرورت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے تو پوری ہو رہی تھی نا, آپ ہی نے کہا. جی بالکل پوری ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اب ڈکٹیٹرشپ میں جو آرمی چیف موسٹلی جو لگاتے ہیں مارشل لا, ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلحاظ عہدہ وہ ان کا باس ہے, جو مرضی کر لے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے یہ تماشا دیکھا ہوگا مشرف کے دور میں بھی اور اس کے ضیاء کے دور میں بھی کہ اپنے جونیئرز یہ اس کو کھڑے لائن پوسٹ بنایا گیا, اور اس دوران کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. مشرف نے اپنے عزیز خان کو لگا دیا تھا. جی, مشرف نے اپنے دور میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں وہ اپنے جونیئرز ان کے لگتے رہے, حالانکہ بلحاظ عہدہ وہ ان کے باس تھے. ٹھیک ہے. اور کنسیڈر یہ کیا گیا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, یہ نواز شریف کے پچھلا دور جو 97 والا ہے اس میں ایز برائب
मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी लगा दिया गया कि आप एक से नहीं मुतमिन होते तो चले, उससे की वजह से ये हमेशा से इरिटेशन है आर्मी चीफ को कि जनाब ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ये फीलिंग आती है मुझे। तो 2 हो गए उसके पास ओहदे। उसके बाद आर्मी ने दोबारा ये ओहदा चेंज होता था, क्या कहते हैं सर उसको, रोटेट रोटेशन थी रोटेशन विद इन फोर्सेस भी रहे हैं जी। नेवी वाले भी बनते थे एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा एयरफोर्स, फिर तीसरी दफ़ा आर्मी, इस तरह ये होता था। उसके बाद ये रोटेशन ख़त्म हो गई, ये ओहदा भी हमने समझ लिया कि ये भी हमारा अपना है। उसके बाद मैंने ये भी तमाशा देखा कि बल्कि बहुत अरसा हमने देखा है कि कोई भी शख्स वो तमाम फोर्सेस का बॉस नहीं होना चाहता, आर्मी चीफ होना चाहता है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से पूरी पब्लिक में ये एक सियासी ओहदे के तौर पर कौन आर्मी चीफ होगा कौन नहीं होगा, हम खुद भी यही बहस करते रहे हैं। इवन अब तो DGISA के बारे में भी इसी तरह अब आगे आ जाएं। हुआ ये है कि जो बात नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और मुझे यकीन है कि ये आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से नहीं है, हम लोग खुद से एनालिसिस कर रहे हैं ऐसा, इसी जंग के ना होने के नतीजा में उसे खुडे लाइन पोस्ट बनाया गया कि यार कोई लग जाए उधर 4 स्टार जनरल। जंग हो गई तो यूनिटी ऑफ कमांड के तहत जंग हो गई, ठीक है। अब दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप मुस्बत रिपोर्टिंग भी कह लें, जो मैं अगली बात करने लगा। दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आर्मीज़ जो हैं अगले 15-20 साल में ये ऐसे आप समझ लें कि ऑब्सोलीट होने जा रही हैं। उसमें एयर पावर, मल्टी डोमेन वॉरफेयर, नेवल, अगर आपने रीजनल पावर बनना है, अगर आपने वर्ल्ड पावर बनना है तो आपकी समंदर में हुक्मरानी, नॉन कैनेटिक आपकी वॉरफेयर आ गई। तो उसमें ये तो ऐसे वाला काम नज़र आना शुरू हो गया कि 15 से 20 साल में रोबोट्स आ गए कि ये आर्मीज़ जो है ना वो जाया तब करेंगी उस इलाके में जब वो इलाका एयर पावर के थ्रू, सैटेलाइट वॉरफेयर के थ्रू फारिग हो जाए कि जाएं जब आप उसे संभाल लें। तो उसी में आपने देखा, खैर वो इंटरमीडिएट लेयर बनाई गई, बनाने की कोशिश है, जो हमने मेरा ख्याल PLA से सबक हासिल किया कि रॉकेट फोर्स जो आर्मी बनाए। अब ये जो फैलाया जा रहा है कि जी वो उसमें ना कुछ इश्यूज आ गए थे उस 4-6 रोज़ा जंग में, जो कमांड के इश्यूज आ गए थे, कोऑर्डिनेशन के इशू आ गए थे। ऐसा कम से कम मेरी नज़र में कुछ नहीं है। जब इशू आए होते तो फिर ये जंग का रिजल्ट ही ना निकलता। आप देखें ना, आप अपनी जंग को खुद झूठा कर रहे हैं। और जब तमाम लोग हाजिर हैं, तीनों फोर्सेस के चीफ हाजिर हैं, फिर उनका बॉस जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद है, तो जंग या तो अपनी नाकाबिलियत से हारी गई है, हारी जा सकती है, या फिर कुछ आपके पास आप इतने ताकतवर नहीं हैं। तो ऐसा तो पूरी दुनिया में जो है वो हमारा तासुर नहीं गया, हमारा तो स्टेचर बड़ा है, तो मैं इसको नहीं मानता। अब मामला वही है जो तारीख चली आ रही है। फील्ड मार्शल का ओहदा जो है पूरी दुनिया में जब भी किसी को मिला है ये ऑनरेरी ओहदा होता है। इवन इंडिया में ये आफ्टर रिटायरमेंट मिला है, और कम्बैट परफॉर्मेंस पे होता है जी। और एक जो है ओहदा जो है मेरा ख्याल जनरल मानिक शाह को, उन्हें जब फील्ड मार्शल बनाया गया तो उसके कुछ अर्से बाद वो रिटायर हो गए। और ये ऑनरेरी होता है, लाइफ टाइम होता है। इसका कोई ये नहीं होता कि भी ये जनाब अब 5 स्टार हो गए हैं तो अब फौज कैसे चलेगी, ठीक है। अब उसको मेरा ख्याल है कि भी जो हमारा मामला होता है कि ये मेरा ख्याल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जा रहा है। अब चूंकि उन्हें पहले फील्ड मार्शल भी बना दिया गया, अब ये है कि जी ये ओहदा बजाते खुद ऐसे शख्स को दे दिया जाए जिसके नीचे ट्रूप्स भी हों। देखें, ये कमांड में ट्रूप्स होना ज़रूरी नहीं होता, वो ट्रूप्स ही हैं जो तीनों चीफ्स बैठे हैं और मिलकर वो मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये तो हमारे ज़हन में जो पॉलिटिक्स फंसी हुई है उसकी वजह से है कि भी हमने इतना ताकतवर किसी को दिखाना है, करके दिखाना। मैं सुन रहा हूँ लोगों की बातें, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि भी ये इसकी क्या फौरी ज़रूरत, आइनी तरमीम के ज़रिए क्या मामला क्या है, और क्या 3 साल बाद अगर चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी वो रिटायर हो रहे हैं तो इसका मतलब है उन्हें 5 साल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। नहीं था तो फिर इनको भी नहीं है।
نہیں ان کو ہے نہیں ان کو مل جائے گا نا 27 میں. اس میں تھا نہیں جو اچھا اس میں وہ نہیں تھا. انہیں فارغ کر کے یہ نیا سیٹ اپ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی ہو. تو باقی مجھے تو ایسے لگتا ہے چیف آف جیسے ڈیفنس فورسز ہمیں کوئی ریورس گیئر لگا ہوا ہے, وہ تو بڑے عرصے سے لگا ہوا ہے. تو یہی مجھے تو نظر آ رہا ہے. باقی یہ جو اس حوالے سے میں ایک شعر وہ کیا ہے سر حبیب جالب کا, گما تم کو کہ رستہ پا رہے ہو, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو مجھے لگتا ہے جیسے کلونیل سیٹ اپ کی طرف پیچھے کی طرف ہمارا سفر جاری ہے, اور یہ سیاستدان یاد کریں گے اس دن کو, یاد کریں. and they will recall it with regret. اور انہیں جی اور انہیں کوئی چپ کروانے والا نہیں ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے بڑے شاعرانہ انہوں نے کر دیا سین. ایک تاثر یہ ہے کہ چونکہ اس وقت آرمی چیف نے اپنے اعصاب مضبوط دکھائے تھے سیاسی حوالے سے, بہت بڑا ایک دباؤ تھا اور تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان صاحب کی طرف سے, اور وہ مضبوط اور جو اعصاب اور کسی کے اتنے نہیں تھے, تو لہٰذا پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان کی سیاسی قوتوں کے سمجھتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی, تو لہٰذا ایک بندہ جس کے اعصاب مضبوط تھے اور جس نے نو کا اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا تھا ہر آفر, ہر لیٹر, ہر مداخلت کے اوپر کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نو مین از نو, تو اس کی نو کی وجہ سے سروائیول ہے اس سسٹم کی, اس کی نو کی وجہ سے کچھ لوگوں کی سیاسی سروائیول ہے. تو اس وجہ سے یہ خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں یا اپنی بچت کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ایک تاثر یہ بھی ہے, یہ کتنا درست تاثر ہے؟ دیکھیں اب تو لگتا ہے کہ درست ہے. اوکے, یہ ہائیبریڈ پلس آج تو ثابت ہو گیا نا, ہائیبریڈ تھا آج ہائیبریڈ پلس ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کے سوال پر میں بعد میں آتا ہوں. جو ترمیم ہے فیلڈ مارشل کے لیے وہ پہلے ہی فیلڈ مارشل ایک اعزازی اور تاحیات تھا, باوردی تھا. اب اگر کل کو وزیر اعظم یہ ٹائٹل واپس لینا چاہیں جو ان کے اختیار ہے, تو وہ اختیار وزیر اعظم کا لے لیا گیا. فیلڈ مارشل جو ہتھل کر دیتا ہے فیلڈ مارشل کو اگر اب اگلا بھی نہیں بن سکے گا, مشکل سے بنے گا. اگر اب نیا فیلڈ مارشل ہوگا تو 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ بنائے, اور ان کو اگر ہٹانا, یہ ٹائٹل واپس لینا ہوگا, بنانے کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. اب دونوں پروسیس کر دیا گیا, اگلا پھر نہ بنے. اچھا, اور دوسرا اگر ان کو ان سے ٹائٹل واپس لینا ہے تو بھی 2/3 میجورٹی, امپیچمنٹ لائک وائز پریزیڈنٹ. مطلب اس ٹائٹل کو صدر کے برابر کر دیا گیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ کون سا آرمی چیف جب حاضر سروس ہوتا ہے تو ہمیں ان کے اعصاب کمزور نظر آتے ہیں. ہاں بات ٹھیک ہے, ٹھیک, مطلب وہ نہیں وہ ویسے ٹیکنیکلی کئیاں دے ثابت ہی ہوئے. نہیں وہ تو بعد میں پتہ چلا, وہ بعد میں پتہ چلا نا. اچھا نہیں, ویسے کچھ آپ کے دوست ایسے تھے, اگر آپ ان کو کریڈٹ نہ دینا چاہیں تو ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کم گڑبڑ ہے. دیکھیے وہ اب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ عمران خان صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, سر لائن میں سارے کھڑے ہو گئے نا, پیپلز پارٹی, آخر میں پیپل پارٹی کی جو ترمیم تھی انہوں نے واپس لے لی. اور بھائی سمرو شیرین مزاری نے جو اشارہ کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ بیٹھے ہوئے, جی وہ بھی, اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں. آج کون شامل نہیں ہے؟ ٹھیک, تو یہ تو مریم نے دعالے ہوئے. نہیں میں پولیٹیکل بیان میں مریم نے دعالے نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنے کے بعد پھر ایک آواز آئی کہ ہم شامل نہیں تھے. تو آج ان کی پارٹی ہے نا لیڈ کر رہی, ساری شامل ہیں. آج بھی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں نا کہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. نہیں یار, یہ ان کو گناہ نہیں لگ رہا. سر میں وہ جانے کے بعد کہیں کہ میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں, جب اس وقت توسیع دی جا رہی تھی نا تو 6 سے 7 ایبسٹینشنز تھیں, اب شاید وہ بھی نہ ہو. جی اچھا, رضا ربانی صاحب روئے تھے کچھ قانون سازیوں پر. انہوں نے بریفنگ لی این ایف سی ایوارڈ پر, ان سب پر پارٹی نے 2 روزہ اجلاس میں, اس پر انہوں نے ڈٹ کے بریفنگ دی. اس پر ان کی کوئی ایسی رائے سامنے نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. سو چیزیں ایس ترمیم دے چون دی آواز نہیں آئے گی. اصل میں سارا کچھ
وہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے وجاہت صاحب بھی کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو ایک تھا کہ انہوں نے این ایس سی پر کمپرومائز نہیں کرنا, وہ خودکشی ہے ان کی سیاسی, انہوں نے وزارتیں واپس نہیں دینی, سیاسی خودکشی ہے. تو پھر بارگیننگ کے لیے چیزیں رکھی گئی. اصل تو یہ تھا آئینی عدالت لالچ دی گئی پیپلز پارٹی کو, اچھا آپ کو آئینی عدالت چاہیے نا, آپ کا بڑا شوق ہے بچپن کا, ٹھیک ہے تو آپ لے لیں آئینی عدالت. تو اصل میں ایک فرد کے لیے, جو آخری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, جو ایک فرد کے لیے قانون سازی ہونا, ہم نے ماضی میں دیکھا تھا 85 میں جو قانون سازی نہیں یار, ایئر چیف نے فیلڈ مارشل بنایا جا سکتا ہے, وہ نام دیا نیول کو بھی بنایا جا سکتا ہے, کا نام آئین میں شامل ایگزیکٹلی, وہ بڑی مشکل سے ہم نے 18ویں ترمیم میں نکالا تھا. ٹھیک ہے, تو واقعی ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. اور اگر وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی اعصاب عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے مضبوط ہیں, تو سر میرا خیال ہے عمران خان سے زیادہ ان کے اعصابوں پہ سوار ہے وہ. یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں, کیا اکیلے عمران خان بھگتیں گے اس کو؟ کیا سیاست اکیلے عمران خان کرتے ہیں؟ کیا عوام سے منتخب ہو کر آنے کا شوق صرف عمران خان کو ہے؟ ان سب کو ہے. پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور صرف ریپرزنٹیشن کا معاملہ نہیں ہے, عوام کے مفاد کا معاملہ بھی ہے. تو یہ سب کل کو سب کو یاد آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ ہاتھ پاؤں کاٹ کے. صحیح. نور اللہ صاحب, ترامیم ہو رہی ہیں, ہون دیو تانوں کی کہندیاں انہاں دا مطلب ہے ہاں, اور پارلیمنٹ کا حق ہے وہ جب چاہے قانون آئین بنتے اس لیے کہ اس میں ضرورت کے مطابق, عوامی ضروریات کے مطابق عوام کے منتخب نمائندے جب سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں اس میں عوام کے نمائندوں کا کوئی رول نہیں ہوتا. وہ جن عوام کے نمائندوں نے کل پرسوں یا اگلے ڈیڈ لائنز دی ہوں یا کہ فلاں تاریخ تک سائن کرنے ہیں, ابھی تک تو آج یہ مسودہ بھی پہلی مرتبہ میڈیا کی طرف سے شیئر ہوا ہے, کسی پارٹی نے تو نہیں کیا. اگر رولا صاحب اجازت دے, مجھے بات یاد آ گئی, نہیں آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی ہے. دے دیا گیا ہے مسودہ سینٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کے بعد کہ آپ نے منظور کر دینا ہے, ڈیٹ دینا ہے آپ کے پاس, سوموار کو سینٹ سے منظور کروانا ہے ہم نے. مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ قائمہ کمیٹی کو ڈیڈ لائن دی جائے, ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, اتنی لمبی لمبی ترامیم ہیں, ان کو ٹائم دیا گیا کہ جی آپ نے سوموار کو ہمارے حوالے کرنا ہے اور سینٹ نے منظور کر کے پھر قومی اسمبلی میں ہم نے پیش کرنا ہے. اس پہ آپ جواب دے دیں کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ پیپلز پارٹی کو پہلے دن سے نہیں پتہ تھا اور پیپلز پارٹی سارے ڈرامے میں شامل نہیں تھی اور اسے این ایف سی کا ڈرامہ دکھا کے پھر وہ نیگوسیشنز میں چلے گی. سوری, میں پیپلز پارٹی کا یہ پولیٹیکل فیس سیونگ میں مانتا نہیں. نہیں اینو نہیں پتا, یہ اس کا آپ کھل کے جواب. ہاں میں نے کہہ دیا کہ ان کو لالچ, سارا ڈرامہ سر یہی ہوتا ہے سیاست میں. آپ ہاں ہو سکتا ہے ڈرامہ ہی ہو, انہوں نے بھی پتا سی ڈرامہ ہو رہا ہے. میں نے کیا کہا, آپ نے میری بات نہیں سنی کہ رضا ربانی صاحب نے اجلاس میں بات نہیں کی. سر میں نے یہ بات نہیں تسی ہلکے سرانج کیتی ہے. ویسے مریم واری اچھی کر کے گئے ہون گوے نا, تے ہون گوے نا پیپل پارٹی کے ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے میں بالکل کہوں گا. نہیں میں بار بار نہیں, اب آپ آواز نیچی رکھیں گے. یہ جب بار بار مریم کی طرف بات کرتے ہیں, میں نے حوالہ اس لیے دیا تھا کہ ایک سیاستدان تھی جس نے بعد میں اس کو ڈسون کیا تھا. ٹھیک ہے, آج ان کی پارٹی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. ہاں کوئی پتہ نہیں, گم ہی کر دے, یہ تو چاچا ہی نو پوچھو. 2 سال بعد کہہ دیں. ہاں چل سر, وہ تو گئی میں تو لندن میں تھی. لندن میں نہیں ہے. اچھا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عوامی نمائندوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہونا ہے. وزیر قانون کو بھی اچانک کریڈٹ دیا گیا کہ یہ ہم نے تیار کیا ہے, تو پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے کیا ہے. یہ پیراشوٹ کے ذریعے نہیں آیا, انہیں یہ کہنا پڑا. مطلب وہ گلٹ ہوتا نا, یا وہ چور کی داڑھی میں تنکا, یا وہ ہاں سوری وہ ڈار صاحب نے کہا تھا, وہ ہمیں بتانا پڑا انہیں کہ یہ پیراشوٹ کے ذریعے نہیں آیا. اس کا مطلب کہیں پیراشوٹ کا کہیں ذکر ہوا ہوگا یا کہیں سے اترتا ہوا نظر آیا ہوگا. باتیں کر رہے تھے نا لوگ, باتیں کر رہے تھے بھائی. تو اسی وجہ سے ہوتی ہے نا, کہیں دھواں اٹھتا ہے تو کوئی وجہ نہیں, وہ سارے آپ الفن کہیں کہ آپ نے 11 یا 12 ستمبر کو میں نے سٹوری کی, 11 کو ہی آپ نے کی سٹوری, تو ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی. تو کہاں سے ہمیں آئی تھی یہ ڈرافٹ, کہاں تیار ہو گیا؟ آپ اپنا سورس بتا دیں, آپ اپنا سورس بتا دیں دونوں. چلے سورس نہیں دسی دے اندر. ہم نے کہا تھا کہ نومبر میں یہ ہوگا, ایک خاص جج کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ آئینی ترمیم ہر صورت آئے گی. تسی نام نہیں لیا, میں جا کے نام ہی لیا. 27 نومبر کا بھی نہیں پتا تھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی جا رہے ہیں, شاید وہ نہیں پتا سی, سارا پتا سی. ان کی
बात कर रहा हूँ, अच्छा نہیں پتا سی انہوں نے بھی پتا سی انہوں نے بھی پتا سی نام نہیں لے رہے. ہاں یہ بھی تھا. اس سے پہلے ہم نے یہیں بیٹھک میں یہ میجسٹریسی نظام کا بھی ذکر کیا آپ نے کیا تھا کہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے, یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اچھا اس میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے میجسٹریسی نظام. یہ وہ 400-500 جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا گزارا کر ہی لیتے ہیں, کچھ دن حکومت میں آ گئے, کچھ دن جیل کا چکر بھی کھائے, کریڈٹ لے لیا, تمغے سجا لیے. یہ ہم عام عوام نے بھگتنا ہے. یہ جو میجسٹریسی والا نظام جب بحال ہوگا یہ عام لوگ بھگتیں گے. وہ جو ہم پیچھے آنے والا ہے نا, وہ آرمی چیف اور وہ تو سارے چلتے رہتے ہیں نا, وہ تو عام آدمی کو سے نہیں, عام آدمی اس کو بھگتے گا. تو وہ بھی ہو رہا ہے. تو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے ہمارے پیچھے کدا وہ جو کہتے ہیں نا وہ ذہن رسا, وہ کدا ذہن ہے. ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف اور ایئر چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ تو ہوں جمہوری, اور وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی میں فیلڈ مارشل ہوں, اور فیلڈ مارشل بھی ترمیم کے بعد والے. مینوں تو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان, معافی چاہتا ہوں یہ سیاستدانوں کے بارے بات کرتے, انہوں نے لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم, صدر, وزیر اعلیٰ, وزراء یہ تو سانوں ہونا چاہیے, لیکن حکومت کوئی اور کر لے. تو وہ تو ایگریڈ ہے نا, وہ تو ایگریڈ اپون, جی سر وہ ایگریڈ اپون وہ تو ہے ہی ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے کمپرومائزز کے لیے وجہ سے, اپنے مفادات کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. ترامیم ہمیں خوشی سے قبول ہیں, جو مرضی کریں, لیکن یار کبھی یہ بھی تو نظر آئے کہ یہ انیشیٹ بھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہیں سے ہوئی ہیں, کوئی اس میں بات چیت کی گئی ہے. 18ویں ترمیم ہوئی یہ اب جو 9 ماہ لگے تھے. اچھا لگے تھے نا, تو اب تو دنوں میں وہ آ رہے ہیں نا, ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں, آ کہاں سے رہی ہیں. وہ جس طرح صوبے آئے تھے اچانک کچھ لوگوں کو, اسی طرح سے دیکھو وہ ہو گیا نا. وہ بھی وہ اس پہ ورکنگ تو الگ سے ہو سوری اس پہ الگ سے ورکنگ تو ہو رہی ہے نا. وہ جو یار یہ بیسکلی ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک سسٹم ناکام ہو گیا ہے. اب یہ نیا سسٹم ہم نے لانا ہے, وہ چاہے چین کی طرز کا ہو یا کسی اور طرز کا ہو. ہاں کوئی جو لوگوں کو روٹی دے, جو لوگوں کو روٹی دے. اچھا اس میں ہے نا. اچھا ویسے تو نا مطلب آپ تو ڈیلیور ہونا چاہیے, لوگوں کو کچھ ملنا چاہیے بھائی. آپ تو طنز کر رہے ہیں نا, مسئلہ یہ کہ میں میری بات تو سن لیں میری. مجھے لگتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, یہ بہت بڑی فیس سیونگ ہے. یہ جو کچھ عرصے بعد فوج کی مداخلت ہوتی ہے نا, اس وجہ سے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ان کے پاس ایک بہانہ ہے کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں نا ہے, اس لیے ہم پرفارم نہیں کر پائے. اچھا ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے نا, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, 78 سال سے کنٹینیوٹی ہے. لوگوں کو ڈیویڈنڈ مل گیا جمہوریت کا؟ نہیں ملا ہے. نہیں, ایک منٹ, جب ہم ان کے نمبرز لیں نا, اگر اسٹیٹسٹکس لیں, وہاں غربت, خطے غربت سے نیچے رہنے والے لوگ, وہاں پہ وہ جو مافیاز, میں پرسنٹیج میں کہہ رہا ہوں, میں نمبرز, میں ایبسلوٹ نمبرز میں بات نہیں کر رہا, میں پرسنٹیج میں بات کر رہا ہوں. ان کی غربت, ان کی بے روزگاری, ان کے جو لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو چاہے مذہب کے نام پہ, چاہے ذات پات کے نام پہ, چاہے زبان کے نام پہ, جو گند مچا ہوا ہے نا, وہ ساری 78 سال کی جمہوریت کے باوجود ہے. اچھا پھر اسی وجہ سے پھر چائنا کوٹ ہوتا ہے نا, بغیر جمہوریت. کسی نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ لگا دیا جائے, تو نہ لگے نہ لگے, لوگوں کو کیا ملا؟ میرے ملک میں ماشاء اللہ لگ جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ کے بغیر, ماشاء اللہ کے بغیر بھی ہمارے سیاستدان اپنے آپ کو اسی طرح تصور کرتے ہیں. آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم آ گیا, یہ صدر آ گیا, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ ہمیں دکھانے کے لیے بنے ہوئے. اچھا ان کے لیے عہدے ہیں نا, ان کے لیے پروٹوکولز ہیں, ان کے لیے مراعات ہے. مطلب یہ جو پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے, یہ جو کابینہ بنائی ہوئی ہے, مطلب جھک مارنے کے لیے. اگر ترامیم کہیں سے آنی ہے, ڈیڈ لائن دے کے ان سے پاس کرانی ہے, تو یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف ترقیاتی فنڈز دینے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. ان کو جھنڈوں والی گاڑیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کو اسپیشل فلائٹوں پر شہروں میں سیریں کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کو 55 روپے والے ہیلی کاپٹر. ٹھیک ہے نا سر, اب غصے میں نہ آئیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ جمہوری جماعتوں کو ایک پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا وہ کیا ہے, جو میں جان دو کی کیتا پیپلز پارٹی. بات تو سن لیں, او میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. اس کے بعد آپ کی باری ہے. ایک منٹ, پیپل دیکھیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ہم پیچھے نہیں ہونے دیں گے. وہ 18ویں ترمیم تے پیچھے رہ گئی.
جڑا نیر پاتا انہوں نے انج کر کے چپ کر کے لو اے چیز نہ اے لو یہ تو کوئی ایشو کوئی نہیں. ایک فارمیلٹی جو تھی نا بابا نے بنایا ہوا جو اناؤنس کرنا پبلک کے لیے اور اپنی پارٹی کے ساتھ ڈسکشن کی ایک فارمیلٹی جو جب ہم بات جمہوریت کی کر رہے ہوتے ہیں نا تو جمہوری رویے انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں نظر آتے. انہیں جمہوریت صرف حکومت کے حصول کے لیے درکار ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ کے علاوہ نہیں. اب ہاں شکیل ذرا شکیل صاحب کے پاس جانا, آپ بات کر لیں پھر شکیل صاحب کے پاس. ایک بڑے کام کی بات بھائی احمد ولید نے ابتدائی میں کر دی تھی, اور وہ اس ملک میں جو لوگ جمہوریت کو ایک ایبسٹریکشن نہیں سمجھتے انہیں بہت دیر سے چبھ رہی ہے. یہ جو کچھ دوستوں کو یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ نیکڈ ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے پیریڈ یا انٹریگنا ہیں, یہ انٹریگنا نہیں ہے. جب نہیں ہوتا تب بھی اصل قوت جو ہے وہ انہیں کے پاس رہتی ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کا ایک نقصان ہوا ہے اس کی طرف جس کی طرف اشارہ بھائی ولید نے کیا تھا. ہماری سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے طور پہ بن ہی نہیں پائیں اور پہلے دن سے موجود ہی نہیں تھیں. یہ درخواست کر دینی چاہیے آرمی چیف کو کہ وہ ہماری سیاسی جماعتوں کو سیاسی بنا دیں. سر عمران خان کر رہے کر چکے نا, عمران خان کر رہے اب آپ اپنی بات کر چکے نا. میں آرمی چیف سے یہ درخواست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو سیاسی جماعتوں کو کہیں نا کہ بن جائیں. تو انہیں سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہہ رہے نا یار سن لو بنا گل. سر میں انہیں سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ان میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے سوائے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی 1957 میں بنی تھی اور 75 میں ہم نے بین کر دی تھی, بلکہ ہم نے اس سے پہلے 70 میں یحییٰ خان صاحب نے بھی بین کی تھی. ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کے لوگوں نے بنائی ہے. ہم ہر سیاسی جماعت کے پیچھے جو ہے وہ دستکاری دیکھ سکتے ہیں, اور کسی سیاسی جماعت کے پاس بنیادی تنظیم موجود نہیں ہے. اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے بھائی سمرو, بھلے وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو, کہ جو قوم کے اندر کریٹیکل میس ہوتا ہے پولیٹیکل کانشسنس کا, اب میں کسی دوست کی طرف ذاتی اشارہ نہیں کر رہا, وہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ختم ہو گیا ہے. وہ اس کی جب پیچھے عوام کا رائے عامہ کا وہ شعور ہی موجود نہیں ہے, جب 3 کروڑ ان پڑھ لوگوں کی جگہ پہ 13 کروڑ الٹریٹ بیٹھے ہیں, اور باقی جو ہے وہ میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ وہاں بیٹھے ہیں یا وہاں سے آئے ہیں, لے دوں نہیں اسلامی نظریاتی کونسل, چلو اس کا بیچ میں اس نے آپ کے ایک ایک جملے کے پیچھے جب جمہوریت دشمنی پائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ 50 سال ہے. یہ ذمہ دار ہیں, نواز شریف ذمہ دار ہیں, آصف زرداری ذمہ دار ہیں, اور میاں طاہر ذمہ دار نہیں ہے. 3 لوگ ذمہ دار ہیں. میاں طاہر ذمہ دار نہیں ہے, اور شمس البدر ذمہ دار نہیں ہے. کون وہ سینیٹر بنواتا تھا؟ ان لوگوں کو سینیٹرز کون بنواتا رہا ہے؟ پھر اس کے پیچھے وہی لوگ آئیں گے. تو ان کے نیچے کیوں لگتے ہیں, ان کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اچھا میری گل سنو, جب آپ کے پاس موقع آئے گا تو آپ یہ کر کے دیکھ لیجیے. اچھا ختم کرتے ہیں. ہاں ختم کرو, نکل گئی ہے اے مکاؤ, تانوں پتہ نہیں ہے تسی کی کری جان دے ہو. اچھا میں ویسے کہنے لگا سا کہ یار انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ کسی نے کہا نا کہ جی کہ وہ تسی کیوں کیتا, انہوں نے کہا کہ پہلے بھی تو ہوندا ہی سی, میں کہا چلو کر دیو. تو مطلب پاکستان میں آرمی چیف ہاں یس عملاً تو تھا نا, پریکٹیکلی تو تھا, آئین کے اندر لے کے آنا اس کا. تو انہوں نے کیا پھر گل پکا کرو, قبضہ ہونا اور کاغذات ہونا, نہیں میری ہے تسی گل نہیں سمجھے. چلو کاغذات بھی اسی دیتے نا کوئی. جی پلیز سر سوری. نہیں, سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو کہا نا کہ یہ روئیں گے, سر میں متفق ہوں آپ سے, وہ کہا, لیکن یہاں تک ہم جو پہنچے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھیں, آج کی جو حقیقت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جو کچھ انہوں نے برداشت کیا, 2 بڑی پارٹیز مطلب PMLN اور پیپلز پارٹی, اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ اس طرح سے معاملات نہیں چلنے چاہیے, اور پھر وہ میثاق جمہوریت کیا. اچھا میثاق جمہوریت کے بعد گریجولی ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس تھا نا وہ اسٹرینتھن ہوا. پھر اس کے بعد پروجیکٹ عمران خان, اور وہ آج کے دن تک چل رہا ہے سر. آج اگر ہماری پولیٹیکل فورسز کمزور ہیں تو اس کے پیچھے آج بھی عمران خان ہے.
यस ओके ठीक है. अगर इमरान खान वो जैसे तैसे वो एक किसी हादसे की शक्ल में या वो किसी ताकतवर की धौंस और धांधली के चक्कर में वो मतलब इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो एक सियासी हकीकत बन गया, तो उसे सियासतदान बन जाना चाहिए था. अब इमरान खान कहते हैं उससे ये गम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि यार मेरी हुकूमत खत्म होगी. मतलब यार क्या हो गया है, दुनिया खत्म हो गई है. आप बैठ जाते हैं इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ. इमरान खान के इनकार और इसरार की वजह से ये तरामीम हो रही है, तो क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है. अब ये छोड़ दें. फिर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को घर चले जाना चाहिए. हाँ तो वही ना, या तो ये घर चले जाएंगे, देखे ना, या तो इनकार करें और घर जाएं. सानू भी तोड़ सारे ना. एक बात तय हो गई शकील साहब की बात से कि ये पॉलिटिकल अमेंडमेंट है, ये इट्स नॉट ऑल अबाउट एनीथिंग लाइक डिसिप्लिन और या वो जो क्या होता है सर वो चेन ऑफ कमांड और ये वो जंगी हवाले से कुछ नहीं सर. आज का जो मामला है ना, जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक है. आपने वो जो दफाई मामला है उन्हें भी देखना है, उन्हें भी देखना है. फिर उसके अलावा सियासी मजबूरियां भी हैं, और सियासी मजबूरियां सर कोई स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. अगर इनकार करेंगे तो ऑप्शन क्या है सर, मेरे अजीज हम वतनों, मतलब तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाए. वो तो पहले भी एक दो दफा नहीं, पहली बार तो नहीं होगा, हो जाए तो जरा हौसला करें ना. फिर सर मैंने एक बार पहले गुजारिश की थी कि इस मुल्क में जो वाहद मेरे ख्याल में जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी थी, जिसने हमेशा डिक्टेटरों के खिलाफ जद्दोजहद की. सर आज मुझे सबसे आगे पीपल्स पार्टी खड़ी नजर आती है लाइन में. उन्हें पीएमशिप चाहिए. 12 अक्टूबर और आप बिलावल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ाहमत की थी 12 अक्टूबर 1999 को खैर मकदम किया. नहीं मज़ाहमत की थी. वो सर अभी वो जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 243 पे तो कोई बात नहीं करनी सर, बाकी पे हमको इतराज है. मतलब जब आपको इस पे एतराज नहीं है सर, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि ये सारा मुकम्मल होने जा रहा है. वही है, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, क्यू लीग या IPP जो भी है, ये वटेवर, ये सारे के सारे मिलके कर रहे हैं सर. सियासी मजबूरी, कोई सियासी मजबूरी नहीं है. क्या कोई सियासी मजबूरी नहीं. हाँ, ये स्पेस छोड़ेंगे तो उसके बाद वो आ जाएंगे और वो भाई साहब आ जाएंगे. ये मजबूरी है उनकी, वरना छोड़ देना. अच्छा आ जाए, चले जाए. अगर वो आता है तो आ जाए यार. हाँ, लेकिन ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो बंदोबस्त कर लिया गया है. बाजवा को तो कह दिया था कि आपने मार्शल लॉ लगाना है तो लगा लें, बाजवा को कह दिया था ना सर. उस वक्त जो है ना वो मार्शल लॉ लगना था तो हुकूमत किसी और की थी. मलिक साहब, मजबूरियां सिर्फ सियासतदानों की नहीं होती, अगलों की मजबूरियां सियासतदानों से बड़ी हैं. थोड़ा सा तगड़े हो जाएं तो सर होए ना, क्यों नहीं हो रहे. इमरान खान सिर्फ सियासतदानों की मजबूरी है. जब यहाँ पे दौड़, मैंने पहले कि जब दौड़ लगी होगी तो फिर सर कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा. ये इशू है यहाँ पे, और हौसला नहीं है इनके पास. मलिक साहब कह रहे हैं कि सियासतदानों ने इसलिए किया क्योंकि खौफ है कि मार्शल लॉ ना लगा दे. मैं ये कह रहा हूँ मार्शल लॉ का भी है, और दूसरा वो जेल में बैठा उसका. तो सर जेल में बैठा हुआ सियासतदानों के लिए बड़ा थ्रेट नहीं है. जेल में बैठा हुआ सियासतदानों के लिए बड़ा थ्रेट नहीं है. अगर ये सारा कुछ हम एक ही तरमीम पर वो स्पेसिफिक हो गए, हालांकि वो आईनी अदालत वाली तो गो करने हैं नेक्स्ट. ये अगर एक तरमीम वाली बात है और ये सियासतदान ही कर रहे हैं, तो मुझे पूरी तवक्को है कि जनरल आसिम मुनीर को खुद कहना चाहिए कि ये तरमीम इस तरह ना की जाए. अगर ये सिर्फ सियासतदान ही कर रहे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वैसे जैसे ऑफिशियल नहीं, वो आइन के ताबे है. जो पार्लियामेंट आइन साजी करेगी वो उसको मानती है. यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑलरेडी देयर. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਉਧਰੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰੋ. ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ. वो उनका राइट है, तनकीद करना हमारा हक है. हम उनको रोक नहीं रहे, ना रोक सकते हैं. हक नहीं, हमारा हक तनकीद करना, जायजा लेना नहीं है. अच्छा नहीं है जी. अगर आपको कोई गलत फहमी है तो वो चले आइंदा 5-4 ओके चले निकल जाएगी, तो अब नहीं करेंगे. नहीं है जब नई तरमीम होगी तो करेंगे. हाँ सही कढ़ाता साडा. चले जी वापस आके बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर, कि उसका भी कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा. एक छोटा सा वक्फा देते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. बैठक की दूसरी नशिस्त है और इसमें हमने डिस्कस करना है 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है
اس پر بات کریں گے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, وہ اغراض و مقاصد پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے, کسی نے بہت آئی ہے نور اللہ صاحب اس کے علاوہ نہیں آپ کر لیں شروع, مطلب وہ میں تو کر ہی دوں گا. اس کے علاوہ آج کی باری ہے. آئی ٹاڈی باری سر, آئینی عدالت جی کی فائدہ؟ آئینی عدالت سے جو کام لینا ہے انہوں نے, یا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو آئین سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوں گی ہاں وہ آئینی عدالتیں جو ہیں اس کا کریں گی, ہاں کیسز ٹیک اپ وہی کریں گی ہاں کہ آئینی مسائل آ گئے ہیں, اب اس کو آپ حل کر کے بتائیں. جو بحث رہی ہے پہلے بھی کہ جی سپریم کورٹ میں کون سا کیس, جیسے جو ایسے ججز تھے جو آئینی عدالتوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے, ہاں تو انہوں نے ہر کیس کے اوپر اٹھایا اس میں آئینی مسئلہ آ گیا, ہاں تو کیا یہ آئینی عدالت میں جانا چاہیے یا ہمارے پاس رہنا چاہیے. ہاں تھوڑا سا کلیئر آئے گا جب اس کی ڈیٹیلز کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پاس ایکچولی ہے کیا, پریروگیٹو کیا ہے, کیسے کیسز ٹیک اپ ہوں گے, کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ میٹرز جو ہیں آئینی, ایک تو واضح طور پر ہے کہ آئین میں کوئی ایسی چیز متصادم ہے. اچھا نہیں, ایک انٹرپریٹیشن کا تو معاملہ ہے, لیکن یہ جو بیسیکلی آئینی ترمیم یا آئینی عدالت بنانے کا جو خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہماری عدالتیں بہت زیادہ پولیٹیسائز ہیں اور یہ سیاسی کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتی ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل جاتی ہیں. جسٹس منیر سے لے کے اور آپ ثاقب نثار صاحب, ایون بندیال صاحب تک اگر آپ دیکھ لیں تو یہی کچھ ہوتا رہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک کام کے لیے آپ علیحدہ سے آئینی عدالت بنا دیں گے تو وہ کیا اس اثر میں نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. اگر دوسری عدالتیں آتی رہی ہیں تو یہ بھی اثر میں آئیں گی. تو پھر فائدہ کی؟ تو فائدہ کیا؟ ہاں یعنی عدالتیں جو ہیں انہوں نے ایک چیز ہے, آئینی میٹر آ گیا اس میں تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر دوسری عدالتیں جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہیں, یا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے پاس دوسرے بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے کیسز کا, جس کی وجہ سے وہ آئین کے جو معاملات ہیں ذرا امیجیٹ قسم کے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر فوکس نہیں ہو پاتا, تو اس لیے ان کو آپ علیحدہ رکھیں, وہ دوسرے معاملات دیکھیں سول ٹائپ کے یا دوسرے, اور آئینی عدالتیں جو ہے وہ اور آئینی عدالتیں جو ہیں وہ پرٹیکولرلی اسی فوکس پہ رہیں کہ جی آئین میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں. لیکن پرابلم تو وہی ہے کہ جو اگر ججز ادھر ہیں یا ادھر ہیں, آپ دیکھیں ہسٹری پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں نا, کیا ہوا, ججز جو ہیں بعد میں اقرار کرتے رہے کہ ہم نے کیا کیا دباؤ, یعنی ہاں کہ دباؤ. اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ کیا, یا یوں کہیں گے کہ کیا کہ ان لوگوں کے کردار بدل جائیں گے اس آئینی عدالت کے بننے سے جو ان پہلے عدالتوں کو ذرا پریشر میں لے آتے تھے یا عدالتیں ان کے ساتھ مل جاتی تھیں؟ ہاں یہ پرابلم ہے اوبیسلی. اگر ایک ایسا جج ہے جس نے دباؤ میں نہیں آنا تو وہ تو کسی دباؤ میں نہیں آئے گا, تو وہ پھر روایت پیچھے کچھ عرصہ رہی کہ کوئی نہ کوئی جج جو ہے وہ ریزائن کر گیا, عہدہ چھوڑ گیا کہ میں تو اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتا. تو اب یہ ہوگا کہ وہ ججز جو ہیں اوبیسلی جو کمیونٹی ہے, جو جوڈیشل کمیونٹی, اسی میں سے ججز آنے, جو لائرز ہیں اسی میں سے ججز بننے, تو انہوں نے ہی عدالتوں میں آنا ہے, انہوں نے ہی ججز بننا ہے. تو پھر امداد صاحب, پھر میں اگر امداد صاحب کے پاس جاؤں, پھر میں ایک منٹ کا کہہ دوں کہ وہ شاید نا ہاتھوں سے لگائی ہوئی گانٹھیں اتنی وہ سخت ہو گئی ہیں کہ انہیں دانتوں سے کھولنا پڑ رہا ہے کہ وہ جس ترتیب سے لگائے گئے تھے نا پودے, وہ اب وہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہے, یا ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ صحیح چلیں گے, تو اس کے لیے شاید یہ تبدیلیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. سر دیکھیں, ایک تو جو نولا صاحب بات کر رہے ہیں بات تو یہی ہے, لیکن کبھی بھی آپ کسی جو کام جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو ختم نہیں کر سکتے. میں لفظ کچھ اور جملہ کچھ اور ہے تو وہ اجازت نہیں دیتا, وہ قانون اور آئین اور پیکا نہیں پارلیمانی, ہاں پیکا اجازت نہیں دیتا, ورنہ سیاسی لگائے گئے ججوں کو ہٹانے کے لیے پھر سیاسی ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کیا گیا, مطلب جج لگائے کیوں تھے بھائی, اگر سنبھال نہیں سکتے تو لگاؤ مت پھر, ٹھیک ہے. پھر دوسرا, پھر اپنے جج, یعنی یہ جو خطرناک قسم کی چیز ہو گئی ہے نا کہ اپنے جج, عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ میرے جج ہیں, حکومت کہتی ہے ہمارے جج ہیں, ان کو ہٹا کے ان کو لگائیں.
تو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. جو آئینی عدالت ہے, آئینی عدالت اب کیوں جی, 2010 میں جب جوتیاں گھس گئی تھیں 9 ماہ تک ڈیلیبریشنز اور اس پر اڑے رہے تھے کہ نہیں بننی چاہیے, کیونکہ اس وقت افتخار چودھری چاہیے تھا. ٹھیک, اچھا پھر آئینی بینچ پر آمادہ ہو گئے کیونکہ سپریم کورٹ میں میجورٹی ججز وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اچھے نہیں لگتے تھے اور جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پولیٹیسائز تھے, تو پھر آئینی بینچ بنا دیا گیا. اب اچھا اس وقت بھی پھر آئینی بینچ کو آئینی عدالت آئینی بینچ کی لڑائی چلتی رہی. اب آئینی عدالت بن رہی ہے تو پھر اس کی جو اس کی روح ہے, جو میثاق جمہوریت کرنے والوں نے جس طرح اس کو سوچ رکھا ہوا تھا پھر اس طرح بنائے. وہ تھا چاروں صوبوں سے مساوی نمائندگی سینٹ کی طرز پر, فیڈرل شریعت وہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بنایا جائے اس کو. اور پھر اس کی روح یہ بھی ہے, ہاں اس کی روح یہ بھی ہے کہ میری پسند کا جج ہے, میں مطلب پیپلز پارٹی کہے کہ جی ہمارا جج ہے اس کو لے جائیں, نون لیگ کہ ہمارا جج ہے اس کو لے جائیں, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر اس کو پراپر ایک جو سی او ڈی میں تھا, اور پھر کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی سی او ڈی کی باقی شکیں, اب باقی شکوں میں تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک گیلانی صاحب نے نوٹیفیکیشن کیا تھا, مثال کھڑے ہو کے مخالفت کی تھی, اور 2008 میں ٹھیک ہے وہ پھر چند دنوں میں واپس ہو گیا تھا. میثاق جمہوریت میں تو بہت کچھ ہے جی سر, میثاق جمہوریت میں تو بہت کچھ. ٹائم میٹر کرتا ہے, نیت اور ارادہ میٹر کرتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ جو اس سے فائدہ ہوگا, آئینی اور سیاسی حوالے سے شاید فائدہ نہ ہو, وہی نا, وہ جج تو یہی سے آئیں گے نا, آج یہ استعمال کریں گے کل کوئی اور استعمال کرے, وہ الگ بات ہے. لیکن کم از کم تو جج صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, انہوں نے جس کو سزا سنا دی, یہ ریٹائر ہو گئے, ان کو کافی ٹائم ہو گیا, بیٹھے نہیں ہوئے, لمبے پہ, ان کی اچھا ان کی سنائی گئی سزا, یہ ریٹائر ہو گئے, ابھی تک وہ کہیں ہائی کورٹ میں کہیں پھنسی ہوگی, کہیں سپریم کورٹ میں پھنسی ہوگی. 27 سال پہلے جس بندے کو سزائے موت ہو چکی سپریم کورٹ اب بری کر رہی ہے, تو ان کو فائدہ ہوگا. وہ بیچارے سائلین جو ہے نا, رحیم یار خان سے اٹھتے ہیں, مٹھی سے اٹھتے ہیں, یعنی جہاں سے مرضی اٹھے, انصاف تو فوری ملے یار. وہ دو پیشیوں کے بعد نہیں جا سکتے وہ کراچی یا لاہور یا اسلام آباد. تو اس کو آئینی عدالتوں کو نیچے تک بھی جانا چاہیے. مجھے ابھی میں نے ڈرافٹ میں نہیں دیکھا کہ صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی, کیونکہ آئینی معاملات تو صوبوں کے اندر بھی جانے ہیں نا. نہیں وہ نہیں بن رہی, وہ 199 کا اختیار ہائی کورٹس کے پاس چلے, لیکن مسئلہ تو پھر وہی آتا ہے نا. اصل میں تو جو ہائی کورٹ میں معاملہ پھنسا رہے, وہ جو سیشن جج سزا دے دیں, پھر ہائی کورٹ والے جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کے الیکٹرک کا فلاں معاملہ دیکھنا ہے, ہم نے تو صوبائی اسمبلی نے یہ کر دیا, پبلک سروس کمیشن نے یہ کر دیا, ہم نے تو یہ معاملات دیکھنے. ٹھیک ہے نا, تو وہ میرا خیال ہے کہ اصل میں ایک یہ فائدہ فی الحال مجھے نظر آ رہا ہے. باقی آگے اگر ارادہ یہ ہے, نیت یہ ہے کہ ہم نے واقعی جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے, تو پھر ظاہر اس کے لمبے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی کہ جو ماضی کی غلطیاں تھیں ان کو کہا تو جا رہا ہے, لیکن ٹائمنگ کا ایشو ہے نا, مسئلہ ٹائمنگ کا ہے نا. کوئی آہو تو پھر باقی انقلابیاں دا کی کرنا جی, کہڑے دا جڑے انقلابی ہوئے سن جنہاں دے ہن تبادلے ہون گے سر. یہ کوئی یا تو اپنا پراپر قانون سازی کر کے پھر کسی اور طریقے سے کرے نا, پھر واقعی جینونلی وہ جج لگائیں جو جج ہیں. پھر یہ تو ہونے دی بھی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. جی کر لیں, یا نہیں آپ کر لیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ میں جو بھائی سمرو نے بات کی اس سے متفق ہوں. 50,000 سے زائد عام شہریوں کے مقدمات سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہیں, اور انسانی سطح پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وائل امیڈیٹ امپورٹ رکھنے والے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ بھی بات ہو رہی ہو, سارا دن اس پہ لگ رہا ہو, اور سب سے زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کیونکہ خبر بنتی ہے نا, پولیٹیکل ایشوز, آئینی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ خبر بنتی ہے. اچھا, ایک بندے کی سزا معاف کر دی وہ خبر نہیں بنتی. تو آپ کو یاد ہوگا نا, افتخار چودھری صاحب ہمارے ایک دوست کا انتظار کرتے تھے, جی ہاں, کہ یار وہ آئے تو میں مارکس دوں. وہ ٹھیک ہے, وہ اکیلے نہیں ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں. ہمارے ملک میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے مختلف ادوار میں مختلف گروہ چنے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں طالب علموں کو استعمال کیا گیا,
लेट 60s अर्ली 70s तालिब इल्मों को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ट्रेड यूनियंस को किया गया, मुल्ला को ज़ियाउल हक ने इस्तेमाल किया। फिर जो 2007 वाला मार्च ऑनवर्ड सहाफ़ी को इस्तेमाल किया गया और वकील को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, सहाफ़ी को तो उसके तो पर काट दिए गए, उसमें तो मालकान आ गए। सहाफ़ी पहले लीडर से गायब हुआ था, सहाफ़ी भी गायब हुआ। मालकान है, उन्होंने जो फैसला करना है उन्हीं को हुक्म दिया जाता है बुला के, आपको पता ही है, 2-2.5 मिनट लगते हैं। जो 1988 के बाद का जी नहीं बुला के 5-6 बंदे, कुर्सी भी दे दी गई, खुद नहीं बैठे, वो तो खुद अपने मकाम से मनसब से फरोतर समझा कि उनके साथ बैठा जाए जिन्हें जो सहाफ़त की नुमाइंदगी करते हैं। 1988 के बाद से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है उसमें ये जो आइनी मामलात हैं, आपको याद है वो ट्रस्ट केस सीनियरिटी वाला, जिसकी अब हमने खुली खिलाफ वर्जी की। अब याद आया कि सीनियरिटी जो है वो और चीज़ होती है और काबिलियत और चीज़ होती है। जो झगड़ा है पाकिस्तान की जुडिशरी की नौइयत का वो है हाई कोर्ट में एलिवेशन का। उसका मैं अगर गलती नहीं करता तो मैंने इस मुसवदा तरमीम में भी कोई जिक्र नहीं पाया किस बुनियाद पे वकील जो है वो हाई कोर्ट में एलिवेट किया जाता है। वो सर्टन चैम्बर्स हैं और उन वकला का एक बैकग्राउंड होता है और उनकी जो है वो एक ख़ास तरह की स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद वो आइनी कोर्ट में चले जाएं या अल्लाह के पास चले जाएं। चीफ जस्टिस को खुश करने के लिए भी हुआ है, माजी करीब में सुना गया ना, फिर आया हुआ तो उसमें भाई सुमरो की बात ठीक है कि अगर बुनियाद ही जो है वो सिलेक्शन की जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, वो सियासी बुनियादों पे होना है और ये देख के होना है कि इस बंदे के बारे में हमारे पास कितना इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है, इसका बाजू कैसे मरोड़ा जा सकता है, इसके कौन से कमज़ोर निकात हैं। फिर तो आइनी कोर्ट जो है वो उसी तरह से काम करेगी जैसे वो मई 55 से करती आ रही है, मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से करती आ रही है, डोसो केस से करती आ रही है, भुट्टो केस से करती आ रही है, बल्कि ज़फ़र अली शाह केस में तो बाकायदा मना किया गया कि सहाफ़ियों के तो पर काट दिए गए। लेकिन अदलिया का बासूरत एक डिफरेंट मकाम भी होता है, ताकत भी होती है। अदलिया को मैनिपुलेट करना उस तरह से इतना आसान नहीं है। कोई ना कोई शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी निकल आता है, कोई ना कोई फायज़ ईसा निकल आता है बीच में। तो देखते हैं, मेरी ये राय है कि मैं कुछ ऐसा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि आइनी अदालत बनने से हमारे जो आइनी मामलात हैं वो आइन की रूह, जो आइन के ड्राफ्ट करने वाले हैं, फाउंडिंग जो हमारे फादर्स कहलाना चाहिए जिन्हें 73 वाले, उनके मुताबिक जो है वो फैसले आएंगे क्योंकि पेनिट्रेशन मौजूद है। और वो पेनिट्रेशन जो है वो ऐसे रातों रात में वो इस तरफ हो लकीर के या इस तरफ हो, वो अदालत के मनसब से बाहर लगा नहीं खाती। लेट्स सी, इट्स टू अर्ली कि इस पे अभी से जो है वो कोई राय दी जाए। वक्त बताएगा कि ये जो आइनी अदालत जिसकी तरफ जो है वो सियासी गुफ्तों ने इत्तफाक किया था 2006 में, तो अगर 2025 में जाके जो है वो आइनी अदालत बनती है और वो तंज़िया जुमले रख के अब हमारे सामने ये मामला आ गया, हमें क्या पता ये आइनी अदालत का है कि सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो ज़ाहिर है कि वो किसी और को कह के किसी और को सुनाया जा रहा था ना, उसका वो यकीनन तौर पे जो है वो कुछ मामला साफ हुए हैं। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक about the possible role of the constitutional federal constitutional court. सही खान साहब, स्मूथ हो जानी है चीज़ें। सर ये जो एक तो आइनी अदालत वाला तो COD में तय हुआ था, ये बात तो ठीक है और वो उसमें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो आप लोग सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद लोग हैं,
آپ لوگوں نے جو ایک بات بنائی ہوئی ہے, نوراللہ صاحب کے ساتھ مل گئے. نہیں میں اب آپ بات میری سنیں. چلے ہم کم از کم اس ملک میں آپ لوگوں کے آرگومنٹ, میں نے ایک دو اور جمہوریت پسندوں کے آرگومنٹ سنے ہیں. اس ملک میں یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی اس ملک میں انٹرونشن کی, چاہے ایوب تھا, چاہے ضیاء تھا, چاہے مشرف تھا, چاہے یحییٰ تھا, کوئی بھی تھا یا کوئی پیچھے بیٹھا بھی, اس نے عدلیہ کی مدد کے بغیر کوئی ایک کام کیا ہو تو بتائیں. جی ہاں, ہر مارشاء اللہ کو اس جج کو تو پوچھیں کہ وہ ویلیڈیٹ کیسے کرتے تھے, ان کو یہ ہمت کس نے عطا کی. تو لکھتے تھے کہ ہم نے کیا تھا, غلط کیا تھا. اچھا وہ تو چلیں بعد کی بات ہے نا. تو 50 سے یہ کام جاری ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ جی, وہ جو جمہوریت پسند آپ جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی عدلیہ باندھی بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, یہی کہا جاتا ہے آج تک. تو اگر تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے باندھی پن ختم کرنا تھا, باندھی کو آزاد کروانا تھا, تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کروا اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. تو پھر جو اصل مسئلہ تھا, پھر میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ وہ تو وہیں کھڑا ہے. جج آپ جہاں سے مرضی لے آئیں, جتنی مرضی آئینی عدالتیں لے آئیں, جو مرضی بنا لیں. اصل مسئلہ تو آپ نے دور کیا ہی نہیں. جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں پرابلم آتا ہے, ان کا بھی کبھی کوئی مسئلہ حل کسی نے کرنے کا سوچنا ہے یا نہیں؟ کرتے تھا نا سر. ہاں یہ بھائی جی سر, سوچوں میں ارتعاش اسے ناپسند تھا. صحرا کو, دریا کو ایک لمحے میں تھل کر دیا گیا. وہ کہہ رہے تھے حل کر دیا گیا, ان کا حل کر دیا گیا ہے. کر دیا. عمران صاحب آج مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے تھے. اگر نہیں سر, میں سر مجھے بات کرنے سر, میں بھول جاؤں گا سر. تھینک یو سر. ہاں وہی سمجھانے لگا. مطلب آج ہمیں کیوں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جی یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, یہ کیوں ایسے ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے تو ہم یہاں پہ کئی بار یہ ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے عدلیہ کے اندر سے جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے. مطلب آپ نے خط لکھا, خط لکھ کے آپ نے ایک زبردستی, وہ فیصلہ تو نہیں تھا, ایک رائے تھی, آپ نے اپلوڈ کروا دی. جس ایشو پہ آپ خط لکھ رہے ہیں اس پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ پریشر آ رہا ہے, اور آپ اس میں ریلیف بھی دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم اس پہ کرٹیسائز کر چکے ہیں نا. تو اس کا حل کیا تھا؟ یہاں پہ میجورٹی ہمارے جو دوست ہیں نا, یہ کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ جی اس کا حل جو ہے وہ COD میں جو دیا گیا تھا کہ آپ ملک میں بنائیں آئینی عدالت. تو اب آئینی عدالت بن گئی ہے تو ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں اس سے یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. سر کچھ نہیں ہوگا یار. حالات اگر بہتر ہو سکتے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ نے کبھی نہ کبھی تو قدم اٹھانا ہے یار. مطلب ایک بندہ میں قوم کی بات کر رہا ہوں, میں قوم کی بات کر رہا ہوں, میں قوم کی سوال کرنے کی سر. جی آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈرافٹ تھا جو سب نے قبول کیا, بشمول پیپلز پارٹی, باقی ٹوپی ڈرامہ تھا, مل کے کر رہے تھے. سر میں نے یہ نہیں کہا, سر میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈرافٹ تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مکمکا ہے, یہ پہلے سے طے تھا, یہ پیپلز پارٹی کو پتا تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ, آپ وہ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں, میں نے نام دیا. یہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہے. نہیں میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں کہا. میں نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ ان کا مکمکا تھا. یہ جو اعتراض کیا گیا تھا, اختلاف کیا گیا تھا, یہ پولیٹیکل فیسنگ لی گئی تھی, بس یہ گزارش تھی. میں نے یہ نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے. اور جہاں تک آئینی عدالتوں کا معاملہ ہے سر, کہ آئینی عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ ابھی جہاز صاحب نے کہا کہ 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں, پلس 57,000 سم تھنگ ہے ٹوٹل جو فگر ہے تقریباً. اور وہ تمام کے تمام کیس پچھلے کئی سالوں سے, اور اسپیشلی ابھی آپ 2022-23 سے دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور سیاسی کیس آئے, اور سپریم کورٹ میں تمام وہ کیس جو ہیں وہ انہی پہ سماعت ہوتی رہی. 2023 سے 24 تک وہ الیکشن والا معاملہ, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, وہ معاملہ, عمران خان کے کیس, یہ سارے ہیں کیا. اگر سپریم کورٹ نے اسے دیکھنا ہے تو ایک عام آدمی کا کیس کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے سر؟ وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا, جیسے امداد صاحب نے کہا کہ 27 سال کے بعد کیس لگا اور سپریم کورٹ نے کہا بندہ بری کر دو, پتہ لگا بندہ تو پہلے ہی پھانسی چڑھ گیا جی.
تو یہ مسئلے حل ہونے جا رہے ہیں. امید رکھیں انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. جہاں تک معاملہ ہے کہ جی ججز پہ دباؤ, کس دور میں دباؤ نہیں ہے جی, لیکن انکار والے بھی پیدا ہو ہی جاتے ہیں نا. قاضی تھا نا, قاضی نے فائٹ کی نا, ریفرنس فائر ہوا پھر بھی فائٹ کی انہوں نے. تو امید رکھیں انشاءاللہ تعالی حالات بہتر آج سارے دوست نیگیٹو بہت ہوئے ہیں, اور جہاں تک معاملہ ہے جہاں تک سر تھینک یو سر, بڑی مشکل سر. ایک چھوٹی سی بات, اچھا یار یہ ٹرانسفر والے معاملے, ہاں اچھا ٹرانسفر جو ججز کا ایشو ہے, اب اس میں یہ ایشو بنیادی طور پہ سامنے آیا تھا یہ ابھی جب سرفراز ڈوگر صاحب والا معاملہ ہوا تھا. یہ آرٹیکل 200 تو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں میرا خیال ہے کہ ڈے فرسٹ سے ہے. 100 یا 200 نہیں, آرٹیکل 200. اچھا میں 100 بھی کہا, نہیں میں پوچھا 200 کب سے میں کہ شاید یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پہلے شروع سے ہے. ٹھیک ہے نا, سوال تو یہ ہے پہلے کیوں نہیں ہوتے کون تھے, نہیں ہونے دیتا تھا, کہاں سے طاقت حاصل کی ان ججز تو نے. سر پرسن اسپیسیفک جو چیزیں ہوتی ہیں نا, میری جو گزارش ہے ملک صاحب وہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ شخصیات سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, اپنی مرضی کے لوگ لانا چاہ رہے ہیں. تو سر وہ جب یہ اسی طرح سے کچھ نہیں, کافی ساری شخصیات ہیں, کچھ کو رکھنا بھی چاہ رہے ہیں نا. اور نور اللہ صاحب نے کچھ نیت میٹر کرتی ہے. نور اللہ صاحب نے بھائی جو سسٹم کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, سسٹم کا نست مار رہے ہیں, ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, اور جو سسٹم کو ٹھیک چلانا چاہ رہے ہیں ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں. اور یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. وجاہت صاحب سسٹم کا لفظ کن معنوں میں وجاہت صاحب میں سسٹم سر میں عمران صاحب معذرت سر, آپ قانون کو آپ اور شکیل صاحب بہت اچھا جانتے ہیں. قانون کے وہ بھی سانو بڑے چنگے طریقے نال جانتا ہے. قانون کے اندر آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ میں الفاظ استعمال کروں کیوں رکھی ہوئی ہے. ایک جج اگر مس یوز کرتا ہے پاور کو, ایک جج اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں جا کے فیصلے سناتا ہے, چٹھیاں لکھتا ہے, تگڑا سا ریفرنس بنائے دے ادھر. سر یہاں پہ ہوتا یہ ہے, ریفرنس فائل ہوتا ہے, اس کے بعد جناب علی بیلنس کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ یہی جوڈیشری سے کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک جج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو ان جج قانون سے سر اس کی وجہ یہ نا سر, یہی اسی آئین میں ان کو اختیار دیا گیا. جب ایک جج ہائی کورٹ میں اپوائنٹ ہو جاتا ہے سر, اس کے بعد وہ بادشاہ ہے, اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر سکتے. صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ صرف ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیسے کیا جاتا ہے, وہاں پہ سر عمر عطا بندیال صاحب نے سر جی پک اینڈ چوز کے بجائے پھر ایک کام کر, بحث ہونے دے نا, پک اینڈ چوز کے بجائے پھر پتہ ہے کیا کام کرے, پھر پارلیمنٹ کے ذریعے امپیچمنٹ کریں ججوں کی, ادھر لے جائیں نا. آپ یہ نہیں کر سکتے یار, پارلیمنٹ ترمیم کرن رہی ہو تانوں قابل قبول نہیں, پھر امپیچمنٹ کتھوں تانوں قابل قبول ہوئے گی. وہ دیکھیں جتنے زیادہ پارلیمنٹ کی جو سوچ ہوتی ہے نا, لوگوں کی نہیں بات اچھی ہے سر, یہ نیت اچھی یہ سومرو صاحب کی تجویز پارلیمنٹ نو کہندے نے جی پارلیمنٹ کام نہیں کرتی, پارلیمنٹ کام کرن رہی ہے تے کہندے نے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے. جا رہا ہے نا کمیٹی میں, جب یہ تجویز دی جا سکتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جی وہ جو اپنا صدر کو استثنا ہے فوجداری مقدمات میں, تو وزیر اعظم کو بھی دیا جائے, تو وزیر اعظم کو بھی استثنا دیا جائے. سر سارے استثنا لے لو سر, صرف غریب تے قانون لاؤ تے باقی سارے موجاں کرو. وہ یہی رہا. ایک میں عرض کر کے مائک آگے دیتا ہوں, آپ لوگ جو مرضی باتیں کریں. دیکھیں میں نے جو اپنی یہ نصاب میں جو کچھ پڑھا ہم نے بچپن میں, کہ 50s کا جو ٹائم تھا نا, 50s 60s کا, یہ آپ کی پاکستان کی تاریخ میں ایک آئیڈیل ترین نظام تھا. پتہ نہیں کون سی کتاب میں پڑھا. سر مطالعہ پاکستان سبحان اللہ. سر مطالعہ پاکستان نہیں سی پڑھی, انہوں نے مطالعہ پاکستان کے بہت مطالعاتی دورے کیے ہوں. نہیں تسی پیپر نہیں سن دیتا مطالعہ پاکستان پر. مجھے تو آپ کی ڈگریاں فیک لگی ہیں. میری ڈگری فیک ہے, آپ نے مطالعہ پاکستان ہی نہیں پڑھا. ابھی دوبارہ کی پڑھا. اچھا میری سن لیں, بات لمبی ہو گئی ہے. اچھا جو تعلیمی نصاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ 50s اور 60s کا نظام جو ہے وہ بہترین رہا ہے, ہم نے بہت ترقی کی تھی. بدقسمتی سے ایسٹ پاکستان والے پتہ نہیں کیوں نکل گئے ہم سے, وہ دشمن کی سازش, نہیں دشمن کی سازش تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو نظام ہے نا, مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم وہ جس میں جو میں نے بڑا ہو کے سمجھا کہ یہ سول ملٹری بیوروکریسی کا ایک
جو ملغوبہ ہوتا ہے نا نیکسس, اس کے ذریعے ملک ترقی کرتے ہیں, اور یہ سب لوگوں کا اتفاق رائے ہے ہمارے جو حکمرانوں میں. تو جیسے ڈی سیز کو وہ اختیار دیا جا رہا ہے دوبارہ سے میجسٹریسی کا, ٹھیک ہے, تو وہ یہ نظام 50s اور 60s میں کامیابی سے چلا ہے, ملک ترقی کی ملک نے, اور آپ لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں ملک نے اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں اور اسی طرح ہی کرنی ہے. اب یہ بات لکھی جا چکی. نوراللہ صاحب جی جی ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ سی او ڈی کے تحت تھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, تو سی او ڈی کے جو کی پوائنٹس تھے اور ان پہ عمل درآمد کب ہوگا, کیوں ہوگا, جب ان کی ضرورت پڑے. سر جدو انہوں نے کہہ دیں گے ادو پھر بلاول صاحب کہن گے کہ جی کر لینے ہیں, ادو پھر سارا نہیں یاد آ جائے گا. اج تو بلاول صاحب کہہ رہے سی باقیوں پہ بھی عمل درآمد کریں, بھی کرو. وہ آپ کے پاس تسی نہیں, انہوں نے پھر کروایا رکوایا ہے نا. نون لیگ سے اس وقت اتنی زیادہ محبت نہیں فیل ہو رہی جتنی محبت مجھے اس وقت پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو سے فیل ہو رہی ہے. محبت انورٹڈ قوموں میں جو بھی آپ, اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے مسلم لیگ سے کبھی بھی اس طرح کی محبت نہیں ہوئی, نہیں رہی, ٹھیک ہے. تو وہ میں جو ہے نا ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ میری پیپلز پارٹی سے ہمیشہ رہی. اچھا سارے معاملے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہی ہیں. نہیں, وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے رہنمائی لی ہے, اور گزشتہ 3 ہفتے جب وزیر اعظم صاحب چونکہ ویکینڈ پہ لاہور آتے ہیں تو وہ خصوصی طور پہ ملاقات کرتے رہے ہیں. وہ ایکسکلوسیو سی میٹنگ ہوتی تھی جس میں نواز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ ہوتی تھیں. وہ انہوں نے خاصی اس پہ مشاورت کی ہوگی, مجھے یقین ہے اس پہ. تو خان صاحب کو جو محبتوں کی بات کریں, مجھے لگتا ہے انہیں ابھی تک سچی محبت نہیں ملی. کیا ہوگا کہ شہباز ٹھیک ہے یار آپ کر لو, دیکھیں انہوں نے رہنمائی حاصل کی ہے, شہباز شریف صاحب نے بتایا. اور خان صاحب کو شاید ابھی تک سچی محبت ملی نہیں, وہ اس کی تلاش میں کبھی نون لیگ اور کبھی پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں. آئینی اچھا آئینی عدالتیں جو بنا رہے ہیں سب لوگ, اور سب لوگ نہیں بنا رہے, تو تھوڑا جا پوسچر ٹھیک کرو اپنا. سب لوگ کیسے بنا رہے ہیں, پارلیمان, ہاں پارلیمان سے بھی سٹیمپ ہوگی, وہ سائن یار. ویسے میں ایک منٹ میں ایک گل کرنے لگا. دیکھیں کہ یہ بل وزیر قانون نے ٹیبل کیا, پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ڈیلیبریشن کی اور اپنی تجاویز دیں. اسی کیوں لتاڑی جا رہے ہیں, تو کیوں لتاڑی جا رہے ہیں, ساڈا اسٹیبلشمنٹ والے تے دھیان کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں پوری ایک ہمارا تاریخوں پر دھیان جا رہا ہے سر. 14 نومبر ڈیڈ لائن کیوں؟ لیجسلیشن میں اور آئینی ترمیم میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی. اچھا یہ 14 نومبر ڈیڈ لائن ہے, 1.5 دن میں آپ نے. اچھا نہیں اگر آپ واقعی جمہوریت پسند ہے نا تو یہ آپ کی کمزوری کی آخری سٹیج ہے کہ آپ کو اب صرف تاریخوں پر احتجاج رہ گیا آپ کا. ادروائز نہیں, دیکھیں ملک کے مفاد میں جو بھی ہو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کرے تو وہ ثواب ہوتا ہے. ایسی کون سی بات نہیں. دیکھو گل یہ, میں سمپل ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ جو ہے وہ ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ ادھر سے آیا ہے یا ادھر سے آیا ہے, یہ جہاں سے بھی آیا ہے, یہ جس کے ہاتھ میں آیا ہے اس نے آگے جو پیش کیا ہے ذمہ دار وہ نے, نون لیگ پیپلز پارٹی. بات کر رہے ہیں ہم اور کسی طرح سوچنا ہی نہ. ہاں میں تمہیں ویسے دس رہا ہوں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں خود کیوں نہیں بنایا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں خود پڑھایا انہوں نے کیا, خود پڑھایا. کسی اور نے بنایا سر. مولانا فضل الرحمان کچھ اور کہتے ہیں کہ کسی اور نے محنت کی ہے اس کی. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فرماتے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ محنت کر رہا تھا. اور متحرک موسم میں کس نے نظر آ رہے ہیں. میں عمران شفقت صاحب سے حلف لے لیں کس نے محنت کی ہے اس ڈرافٹ. میں نہ پھر لانا اچھا جی سر. عمران صاحب کے کان میں بتا نہیں مائک لگا. اچھا, آئینی عدالت میں وہ خدشات باقی رہیں گے کہ ججز کے پریشرائز ہونے کا, لیکن اس کا حل وہی ہے جو انہوں نے بتایا بھی امداد صاحب نے, کہ پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کیا جائے 2 طریقوں سے. ایک تو امپیچمنٹ والا نا, وہ تو بڑا وہ ہائر اینڈ پہ جا کے, یہ ایکسٹریم اس پہ جا کے ہم بات کریں. مسئلہ یہ کہ جب ہم اتنی ساری ترامیم کر سکتے ہیں, 100 150 150 ایک اس میں گو میں جھٹکے میں ایک گو میں کر دیتے ہیں. لوگ وہاں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے آگے کہتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں لایا گیا ہے, ماضی میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو ہم ایسی ترامیم کیوں نہیں کر لیتے. ہمارے پاس اتنے بڑے رضا ربانی صاحب جیسے آئینی ماہرین موجود ہیں,
آئین ساز لوگ موجود ہیں, تو وہ بیٹھ کے جن کے لیے ہمیں آئینی عدالتوں کی ضرورت پڑتی ہے انٹرپریٹیشن کے لیے, جو کبھی کبھار مسائل آتے ہیں, تو ایک مرتبہ بیٹھ کے گو تھرو کریں, کوئی سینئر لوگوں کی کمیٹیز بنا لیں اور کچھ چیزوں کو تو کلیئر کر لیں نا, بجائے ہر کیس کے لیے ہمیں عدالتوں میں ہی جانا ہے. تو یہ پارلیمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی استعمال کر لیں, کچھ چیزوں کو کہیں نہ کہیں کر لیں. اور جس کی اپنی آواز ہوتی ہے, اور رضا ربانی ہو یا پرویز رشید, ان کو خود ڈیڈ لائن لگا دیا جاتا ہے. ہاں, وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ہی ذریعے ہو سکتے ہیں, اور تو کوئی نہیں لگا سکتا آئی ایم شیور, کیونکہ ہاں تو پھر وہ ذمہ دار ہوئے نا دوبارہ سے. تو ڈان لیکس جو ہے وہ نواز شریف نے نہیں سامنے لائے تھے نا, اور یہ بھی آپ کو پتا نا وہ دن کون سے تھے. ریزائن کرتے ہوئے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی تک جیسی بہادری دکھائی تھی, تو ڈان لیکس پر بھی اپنا بندہ فارغ کرنے کے بجائے بہادری دکھا دیتے, کیا مسئلہ تھا؟ تو ہم شاہد اللہ خان کے جو ہے نا وہ ٹیپ کسی چونکہ شاہد اللہ خان آسان قربانی کا بکرا بن سکتا تھا, قربانی کا تو قربانی کا بکرا, چھری کس کے ہاتھ میں تھی جس نے چھری پھیری تکبیر پڑھ کر؟ آپ ان لوگوں پہ جو ہے نا وہ یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں جو بیچارے جو ہے وہ, میں ان کو بیچارہ نہیں سمجھ, میں بیچارہ نہیں سمجھتا, میں کسی کو بیچارہ نہیں سمجھتا. اچھا واپس آتے ہیں. اچھا یہ تو جو چلیں گی, میں ایک دو چھوٹے سے پوائنٹ چاہتا ہوں, یہ تو جھگڑا ایسے ہی چلتا رہے گا. ایک دو بڑے اہم مسائل ہیں. ہمارا اسموک کا مسئلہ ہے. اسموک گھٹ گئی ہے بھائی, میں اسی طرف آؤں, میری ریکویسٹ تو سن لیں. ماحول اور سوری وہ ویدر اور حکومتی کوششیں, ہم اس میں سب چیزوں کو شامل کر لیں. اسموک اس وقت تھوڑا سا کم ہے, لیکن اسموک کے لیے جو ضرورت تھی چیزیں کرنے کی, جو کام کیے بھی ہیں, وہ اینٹی اسموک گنز آ گئی ہیں, سپر سیڈرز آ گئے, یہ سارے کام کیے حکومت نے. لیکن ایک بہت بڑا رول اسموک میں ہوتا ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا, جو گھر بنتے ہیں, بلڈنگیں بنتی ہیں. تو ای پی اے نے ایک بڑا زبردست ایک پابندی لگا دی, ہماری انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی یا ایجنسی, جو ہماری سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے انڈر کام کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کہا ہر جگہ پہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی اس کا بورڈ لگا ہوگا اور اس کو کور کر دیا جائے گا. اچھا ہم نے دنیا بھر میں دیکھا 50 فلور کی بلڈنگ بھی بن رہی ہے تو وہ پوری کور ہوتی ہے اوپر تک 50th فلور تک, وہ شیٹس لگی ہوتی ہیں اس پہ, مال آف لاہور یہ بھی اور باقی دنیا میں بھی. اچھا اب جب ہو رہا ہے تو وہ ایک 6 فٹ کا کپڑے کی فینس لگتی ہے, اور جب دوسرا اور تیسرا فلور بن رہا ہوتا ہے تو وہ مٹی دھواں سب کچھ جا رہا ہے, اور وہ 6 فٹ کی وہ فینس لگا کے, اور محکمے نے رپورٹ دے دی ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور سینئر وزیر کو کہ جناب ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے. اچھا نہیں کر رہے نا. اچھا وہ گھر کے آگے, اور میجورٹی کیسز میں جس پلازا یا گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ شیٹ جو ہے 6 فٹ والی بھی, وہ اس کے آگے لگانے کے بجائے ساتھ والے خالی پلاٹ پہ لگا دیے صرف تصویر بنانے کے لیے, یا وہ بھی نہیں لگی ہوئی, ایک جھنڈا لگا ہوا ہے صرف, اور اس سے کام چلا رہے ہیں. اچھا اور اس کے بعد وہ اس لین میں, اس گلی میں, اور 4-5 پلاٹس کے آگے وہ مٹی, ریت, سیمنٹ, بجری, اینٹیں, ساری چیزیں پورے علاقے میں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ پولوشن پھیلے جا رہی ہے. اچھا اب یہ وزیر اعلیٰ نے اور اس نے تو نہیں آ کے چیک کرنا نا, وہ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جو ڈپارٹمنٹس ہے ان سے پوچھا جائے نا کہ کیا کر رہے ہیں. دوسری چیز, سڑکوں کی کھدائی ہو جاتی ہے, جب کریڈٹ لینا ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرز سے, اور بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ, 100 دن میں انڈر پاسز بن جاتے ہیں, 1.5 کلومیٹر کا فلائی اوور بن جاتا ہے, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. 4 کلومیٹر کی سڑک کی کھدائی ہوتی ہے اور وہ 8 مہینے پڑی رہتی ہے. وہاں جو پولوشن پھیل رہی ہے, وہاں جو آلودگی آ رہی ہے, اس کو بھی تو کسی نے دیکھنا ہے نا. تو یہ سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, لوگوں کی ہیلتھ کے مسائل ہیں ہمارے, اور آج جن شہروں میں بچت ہے انہوں نے بھی کل کو اس کو فیس کرنا ہے. یہ نہیں ہے, یہ آگے جائے گا. دوسری چیز, نہیں میرا پوائنٹ نہیں آ گیا, میری بات سنیں ایک منٹ. اسی سے ایک چیز میں نے نوٹس کی, یہ جو LWMC کی اپنا یہ جو کچرا اٹھانے والی گاڑی ہے نا سر, اس میں ٹریکٹر بھی ہے, پیچھے ٹرالی شالی لگا ہوا سر, وہ دھواں چھوڑ رہے ہوتے شہر میں. وہ گاڑیاں زیادہ دھواں, جی سرکاری زیادہ, وہ ٹرک ہیں ان کے جو لوڈر ہیں وہ سارے. اچھا صرف وہ نہیں, بلکہ رات کے وقت اگر آپ 11 بجے کے بعد شہر میں کسی بھی سڑک پہ نکلے جو بڑی ہیوی ٹریفک انٹر ہوتی ہے شہر میں, وہ جتنا دھواں اور پولوشن پھیلاتے ہیں. اچھا حکومت نے حل کیا نکالا ہے, چونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بزنس چل نہیں رہے, تو ٹیکس کم ہو رہا ہے, تو انہوں نے سوچا لوگوں کا مزید تیل نکالا جائے. زمین سے تو تیل نہیں نکلا جو حکومت نے عمران خان کے دور میں اناؤنس کیا تھا, تو لوگوں کا تیل نکالنے کے لیے وہ 500 روپے والا جرمانہ 10,000 روپے اور 2,000 روپے والا جرمانہ 20,000 روپے کرنے لگے ہیں. اچھا ٹریفک قوانین کی پابندی ہونی چاہیے, دنیا بھر میں ہونی چاہیے, انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اپنے لوگوں کی وہ قوت برداشت بھی تو دیکھیں نا. آپ نے ہر ٹریفک سگنل پہ جو ٹریفک پولیس والے جن کی ذمہ داری ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ہے, وہ اس ٹریفک سگنل پہ 2 گاڑیوں کو اور 4 موٹر سائیکلوں کو روک کر کھڑے ہوتے ہیں اور ساری ٹریفک کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہوتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ان کی وجہ سے. اچھا اور اچھا وہ اصل کام کرنے کے بجائے, اچھا اور حکومت نے بھی انہی کے ساتھ مل کے
15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये फाइन कर दिया। यार वो गरीब आदमी खुदकुशी करेंगे सर क्या ये करेंगे? जो भी हुकूमत होती है जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसी तरह डिपेंड कर रही होती है कि जी कि वो कह रहे हैं कि मैडम काम चुक के 30 तक कर देता है, उसका मसला ये है, वो मैडम दे रही है करके उसका मोबाइल मसला पे, ये ओके है, वेरी वेल डन, वो जो आला पुलिस अफसरान और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो तो निकलते हैं एक प्रोटोकॉल के साथ, उन्हें तो पता ही नहीं सड़क पर हो क्या रहा है। तो जो हमारे साथ हो रहा है यानी आम आदमी के साथ सारे दिन हो रहा है, उन्हें उसका एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जुर्माने बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। पॉइंट आ गया। मोटरसाइकिल वाले को जिसकी 30,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, 6 महीने बाद एक दिन पता चलता है उसका 70,000 रुपये फाइन हुआ है, और पहले दिन उसको 2,000 रुपये या 500 रुपये पे क्यों नहीं पकड़ के वो इम्प्लीमेंट कराया गया? तो ये चीजें और वो जो ओवरलोडिंग हो रही है के मामले के ऊपर जिसकी वजह से ये पॉइंट वैलिड नहीं, ओवरलोडिंग वो रोड नहीं ना, वो रोके ना, उसको रोके सामने खड़े होके। नहीं और भाई नहीं, मेरी बात सर तो जुर्माने से ज्यादा ना वो लाइसेंस खत्म करने वाला जो कल्चर दुनिया में है वो लेके आए, नंबरिंग वो करें। आपकी सड़कों पे कितनी गाड़ियां लाइसेंस के साथ ड्राइवर चलाते हैं? तो वो किसने, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दोनों का मैं वही कह रहा हूँ, दोनों का पॉइंट। ओवरलोडिंग, बड़ी बसें, बड़ी गाड़ियां, बगैर लाइसेंस वाले लोग, बगैर ट्रेनिंग के लाइसेंस का इजरा, इन बेसिक चीज़ों को करें। लाहौर शहर में इस साल में 450 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं लाहौर सिटी में सिर्फ, बिल्कुल ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स में। पॉइंट आ गया। दुनिया इस खूबसूरती से आया है, मरहूम खादिम मुस्तार रिजवी याद आ गया। वेरी गुड वेरी गुड सर। मैं बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर, जी जो ट्रैफिक का मैस नज़र आता हमें, वो हमें समझे कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं उनमें बच्चों को क्लास 1 से ट्रैफिक रूल सिखाया जाता है। सोशलाइजिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे आपने क्रॉस करनी है, आपने सिग्नल रुकना है, आपने ये करना, यानी वहाँ से शुरू होता है। फिर लाइसेंस की ट्रेनिंग के टाइम पे माशरती में सब्जेक्ट होता सी खत्म हो गया सारा कुछ। हमारी वज़ीर आला साहिबा भी जापान होकर आई हैं और वहाँ पे पहले 3 साल जो बच्चों को स्कूल में बुक्स पढ़ाने की बजाय उनकी ये ट्रेनिंग होती है, सड़क पे कैसे जाना है, रोड कैसे क्रॉस करनी है। मैं करना सर, मैं भी करना ये सारी चीजें मैं देखना है ना, मैं करना वो तो मैं देखना तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक बहुत कुछ, अगले हफ्ते तक तरमीम मंजूर होगी होगी ना? हाँ इंशाल्लाह, तो होपफुली तरमीम मंजूर हो चुकी होगी। आपकी ये किस्त आने से पहले ही ये निकल गया। नहीं हो सकता है कि अगली बैठक तक जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस बन चुके। अच्छी गल है यार, अच्छी गल है, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने होना चाहिए। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्होंने प्रेशर्स नहीं दिए, और उन्होंने जहाँ तक हमारी दस्तयाब मालूमात हैं उन और जो हमने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने आइन और कानून की एक जरा बराबर खिलाफ वर्जी की। एक पॉइंट छोटा सा, पार्लियामेंट के बारे में बड़ी मजेदार सी बात अभी नजर आई है। वो टिकट चल रहा था ऑपोजिशन, वो लोगों का ना कि इसकी मंजूर कराने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, पीपल्स पार्टी में इतने लोग हैं और नून लीग में इतने लोग हैं, तो चल रहा था फैसल वाडा जो है वो ऑपोजिशन में शामिल है, ये भी जियो पे टिकट चल रहा था। मर्जी इन्हां दी, हुण मैं की कह सकना, इन्हां नूं पता ही नहीं है कि हुंदा हुंदा। चले इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.